अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं सच सवेरा। गुड मॉर्निंग। और वैसे सोमवार का दिन है, मंडे का दिन है और हम अपना सफ़र ख़त्म कर चुके हैं। यानी सफ़र तो ज़िंदगी का रमा दवा है, ज़िंदगी का ये सफ़र तो ख़त्म नहीं होता। लेकिन जिस सफ़र पे हम गए थे, ख़ासकर ईरान की ओर गए थे और फिर मुख्तलिफ़ खूबसूरत मकामात के साथ साथ हम कुछ ऐसे मुक़द्दस मकामात के हवाले से भी हम वहाँ पे भी गए। वहाँ पे भी हमने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ रिकॉर्ड किया। बहरहाल सफ़र बड़ा खूबसूरत था। लेकिन एक चीज़ जो मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट की ईरान में, वो ये थी कि सफाई के हवाले से कमाल है। चाहे वो उनकी अवाम है, चाहे उनकी हुकूमत है, लेकिन दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। हमारे यहाँ अगर हम देखें तो मैं हमेशा देखता रहता हूँ, जब ईद के दिन आते हैं तो हमारे मुलाइका इलाकों से जब लोग आते हैं तो इधर इतना गंद डाल के जाते हैं। हालांकि डस्टबिन वहाँ पे पड़ी होती है, डस्टबिन पड़े होने के बावजूद हम ये ज़हमत नहीं करते कि ये डब्बा हम उसमें डाल, ये जो गंद हमने फैलाया हुआ है वो हम उसमें डाल दें। ऐसा हम बिल्कुल नहीं करते हैं। वहाँ पे मैंने ये चीज़ नहीं देखी। मैं सुबह सुबह देखता था कि सुबह सवेरे यानी तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे लोग उठ के जो एक्सरसाइज के लिए जाते थे, वॉक के लिए जाते थे, वो पहले क्या करते थे, उस डस्टबिन में अपने घर की चीज़ें खुद जाके वहाँ पर फेंक के फिर वो वॉक के लिए निकलते। और हर जगह नीट एंड क्लीन है। ऐसा साफ़ सुथरा माहौल शायद मैंने यूरोप में भी नहीं देखा। मुझे बड़ा अच्छा लगा और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने की ज़रूरत है। सुबह हम आपको दिखाएंगे भी। लेकिन बहरहाल शुरुआत करते हैं आज की एक ऐसी अजीम शख्सियत के हवाले से जो पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म बने, जिन्होंने आज़ादी पाकिस्तान में एक अहम किरदार अदा किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान साहब के हवाले से। पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान 1 अक्टूबर 1895 को करनाल के एक नवाब जाट ख़ानदान में पैदा हुए और आपने एमएओ कॉलेज अलीगढ़ से ग्रेजुएशन किया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से यानी बरतानिया से कानून की डिग्री हासिल की। 1923 में बरतानिया से वापस आते ही आपने पॉलिटिक्स में जो है हिस्सा लिया और मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। 1926 में उत्तर प्रदेश से कानून साज असम्बली के रुकन मुंतखब हुए और 1932 में आपने बेगम रौना लियाकत अली ख़ान से दूसरी शादी की और जो कि माहिर तालीम और मईशत दान थी। इकोनॉमी में काफ़ी वो माहिर थी। और वैसे अगर मैं उनके हवाले से बात करूं तो उन्होंने भी पाकिस्तान की जो अमली सियासत है, ख़ासकर ख़वातीन की जो पॉलिटिक्स है, उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया। ख़वातीन क्योंकि उस वक्त ख़वातीन फिर ख़ासकर मुस्लिम ख़वातीन के लिए बड़े मसाइल थे, ख़ुद शिकार थे मसाइल का। ऐसा नहीं था कि किसी ने बनाया था, एजुकेशन से दूरी थी, फिर कुछ ऐसे रीत रिवाज की वजह से जो है वो कहीं ना कहीं महदूद थी उनकी ज़िंदगी। तो उनको अमली ज़िंदगी में भी उनका काफ़ी किरदार था, यानी पॉलिटिक्स में लाना। लियाकत अली ख़ान साहब की सियासी ज़िंदगी जो है वो में बेहतरीन माविन वो साबित हुई। लियाकत अली ख़ान एक, इसमें कोई शक नहीं है, जब आप महब वतन होते हैं, मुल्क के साथ जुड़े होते हैं और मुल्क की भलाई का, फलाह और बहबूद का सोचते हैं, तो फिर बहुत सारे खमियाजे भी आपको भुगतना पड़ते हैं, यानी उनकी तकालीफ मसाइल भी आपको सामना करना होता। लेकिन पॉलिटिक्स के साथ साथ वो एक बेहतरीन कानूनदान थे। 1947 से लेकर 1951 तक वो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म के तौर पर अपनी खिदमात उन्हें अंजाम दी। पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए इतने ही वो अच्छे थे जितने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह साहब पाकिस्तान के क़याम की मरकज़ी हैसियत रखते थे। आप तहरीक पाकिस्तान के अहम रहनुमाओं में इनका ख़ास मकाम आप रखते थे और आप कायद आज़म के दस्ते रास्त थे और आपको कायद मिल्लत कहा जाता था। लेकिन शहादत के बाद आपको शहीदी मिल्लत के नाम से भी याद किया जाता है। और अगर हम देखें वो बदकिस्मत दिन, एक ऐसा बाग जिसे कंपनी बाग कहा जाता था और फिर उसका नाम बदल गया, जिसने 2 पाकिस्तान के वज़राए आज़म जो है वहाँ पर शहीद हुए, कत्ल हुए। और फिर ज़ाहिर बात है पाकिस्तान में आपको पता है कि फिर कातिलों का पता नहीं चलता है, कातिल कौन थे, किसने कत्ल किया, किस वजूहात थे, क्या ऐसी वजूहात थी कि वो लियाकत अली ख़ान साहब या फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। लेकिन बहरहाल हम बात कर रहे हैं लियाकत अली ख़ान साहब के हवाले से। तो कमनी बाग, जो उस वक्त कमनी बाग था, क्योंकि वैसे हम अंडर द कमनी काम कर रहे थे, गोरा कमनी। फिर तो कहा जाता है कि जब आप खिताब कर रहे थे तो ये 16 अक्टूबर 1991 का दिन था, पाकिस्तान का एक स्याह तरीन दिन था।
اس دن پاکستان میں دہشت گردی کا یہ پہلا واقعہ پیش آیا جس میں خطاب کے دوران فائرنگ کر کے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ آپ کی جسد خاکی کراچی لایا گیا اور آپ کو مزار قائد کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ یہ بدقسمتی رہی کہ پہلے وزیر اعظم جو ہے اس کے ساتھ یہ ہوا، اس کے بعد پھر ایک اور وزیر اعظم آتا ہے، اس کو سولی پر لٹکایا جاتا ہے، ایک اور وزیر اعظم ہوتا ہے، اس کو پھر جو ہے گولی اسی کمنی باغ میں ماری جاتی ہے۔ پھر اور وزرائے اعظم کی کہانی بھی بڑی دردناک ہے۔ پاکستان میں ایک اگر پولیٹکس میں اگر آپ نے آنا ہے تو بہت ہی دردناک کہانی کہیں نہ کہیں سے جڑی ہوئی ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، بتاتے ہیں آپ کو سچ سویرا کا ڈیلی ڈوز۔ تو جناب پاکستان میں ویسے روٹیاں تو افغانستان میں بڑی خوبصورت مزے مزے کی بنتی ہیں اور بڑی بڑی روٹی ہوتی ہیں، اور میرے بڑے خوبصورت دوست جن کا تعلق افغانستان سے تھا اور آج کل جرمنی میں، تو انہوں نے مجھے دعوت دی تو پہلے تو انہوں نے کچھ چاول رکھے میرے سامنے، اتنا بڑا ٹرے، اور اس کے بعد جو روٹی آئی، ہائے ربا، کہتا نہیں تو آدھی آپ کھاؤ گے، میں بھائی سب معافی دے تو کون سی سزا ہمیں دے رہے ہو، تو اتنی بڑی روٹی۔ لیکن پاکستان کے ایک شہری نے کمبل کے سائز کی روٹی بنا کر سب کو حیران کر دیا ہے، جس کی ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہے، اور پاکستانی فوڈ بلاگر کی جانب سے انسٹاگرام پر شیئر کی گئی یہ روٹی آپ دیکھیں۔ یہ بالکل آپ، کیونکہ میں نے خود دیکھی ہیں بڑے قریب سے، جہاں پہ لوگ کام کرتے ہیں، جہاں مزدور کام کرتے ہیں، یا شادی بیاہوں کے اس طرح کے سسٹم ہوتا ہے تو اس طرح کی روٹیاں بنائی جاتی ہیں، تو اس کو انسٹاگرام پہ کافی وائرل یہ نظر آ رہی ہے، اور دیکھنے والوں نے کو بھی حیران کر دی، کیونکہ روٹی کا سائز جو ہے وہ کمبل کے سائز کے جتنا ہے، اور ویڈیو کو اب تک 133 ملین ویوز دیکھ چکے، اور وہ بھی حیران ہے کہ بھائی صاحب یہ روٹی کھائے گا کون؟ کھانے والے بہت ہیں بھائی صاحب، بس پکانے والوں کی دیر ہے۔ بہرحال یہ بڑی خوبصورت ویڈیو پاکستان سے ہم آپ کے سامنے دے رہے ہیں کہ کس طریقے سے بھائی صاحب نے کمبل کی طرح روٹی بنائی۔ ایلون ماسک کے مہارت سے بال کاٹنا روبوٹ، بھائی صاحب ہر چیز جو ہے وہ کہیں نہ کہیں روبوٹ جو ہے وہ جگہ لے رہی ہے، اور وہ پھر جو حجام ہے یعنی نائی ہے اس کی جگہ بھی روبوٹ بھائی صاحب نے لے لی ہے۔ ٹیسلا کمپنی کے بانی اور ٹرمپ کے نو منتخب کابینہ کے رکن ایلون ماسک کے روبوٹ سے بال کٹوانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ اس وقت وائرل ہو رہی ہے۔ ٹیسلا کمپنی کے بانی، ایکس سوشل میڈیا ایپ کے مالک اور نو منتخب امریکی صدر ٹرمپ کی کابینہ کے نامزد رکن ایلون ماسک کی حالیہ ویڈیو نے تہلکہ مچا دی، جس میں وہ ایک سیلون میں روبوٹ سے اپنے بال کٹوا رہے ہیں۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہے، اور جو ہے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ اندازہ لگا لیں کہ روبوٹ سے جو ہے کیا کیا۔ ویسے بھی ایلون ماسک کے حوالے سے بات کی جائے تو انہوں نے جو طلاق کے بعد پھر ان کی جو گرل فرینڈ ہے وہ بھی روبوٹ ہے۔ بہت ساری چیزیں، بہت ساری جو کام ہے اس کی جگہ اس وقت روبوٹ انسانوں کی جگہ لے رہے ہیں۔ بہرحال اچھی چیز ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس دنیا میں ہر چیز میں انقلاب ہو رہا ہے، برپا ہو رہا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی سینڈل جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے، ویسے پہلے کمبل اور اب سینڈل، بتاتے ہیں، دکھا دیتے ہیں آپ کو ویڈیو۔ نائجیریا فیشن ڈیزائنر نے 10 فٹ 4.2 انچ چوڑی اور 26 فٹ 8.8 انچ لمبی سینڈل بنا کر گینیس ورلڈ ریکارڈ جو ہے وہ قائم کر دیا ہے، اور یعنی درخواست کے دائر کر دیے، معذرت چاہتا ہوں، ابھی ورلڈ ریکارڈ نہیں بنا ہے، بن جائے گا۔ لیسونیا نائجیریا میں لیکی لاگوس کے پکسل پارک میں دیو ہیکل گلوک طرز کے سینڈل کی تعمیر میں 72 گھنٹے وہ گزارے۔ ثانیہ کی تیار شدہ سینڈل دنیا کی سب سے بڑی سینڈل کے طور پر، یعنی اب گینیز جو ورلڈ ریکارڈ ہے اس میں جمع کرا دی کہ اس کی اپلیکیشن بھی۔ یہ ریکارڈ فی الحال میکسیکو میں جو ہے وہاں پر ایک ساہویا سے تعلق رکھنے والے کاریگروں کی ایک ٹیم کے پاس ہے، جس نے 10 فٹ 1.65 جو ہے انچ چوڑی اور 24 فٹ 5.31 انچ لمبی روایتی سینڈل جو ہے انہوں نے تیار کی ہے۔ تو دنیا ہے، بہت سارے کام ہیں، منفرد قسم کے، مختلف قسم کے کام ہیں، اور ان کاموں کو پیش کر کے لوگ نئے سے نئے ریکارڈ بنا کر گینیز ورلڈ بک میں اپنا نام ریکارڈ کراتے ہیں۔ دوستوں ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو نیا سیگمنٹ ہے اس میں ایک ایسی شخصیت کو مدعو کیا جائے جو خاص کر اپنے کام کے حوالے سے
زیادہ تجربہ رکھتے ہیں اور اس کے تجربے سے آپ بہت کچھ فائدہ حاصل کر سکیں. اور آج جو ہم بات کریں ای کامرس کے حوالے سے کہ کیسے یہ کیا جاتا ہے, یہ کاروبار اس وقت اس کو کیا کیا چیلنجز کا سامنا ہے, اور بہت سارے لوگ نہیں جانتے اس کے حوالے سے کہ واٹ از ای کامرس, کیونکہ نہیں پتہ ہے, بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہے بھائی صاحب. لیکن آج جس شخصیت کو ہم نے مدعو کیا اپنے پروگرام میں وہ بتائیں گے, کیونکہ سوالات ہمارے پاس بہت ہیں, جوابات کے لیے ہم منتظر ہیں. تو پروفیسر گلفام صاحب ہمارے ساتھ ہیں. گڈ مارننگ, کیسے ہیں گلفام بھائی؟ گڈ مارننگ جی, ست سری اکال. ست سری اکال. پاجی پہلے سب سے پہلے تو جو شروعات کرتے ہیں وہ اس بات سے کرتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ ای کامرس کے حوالے سے بہت سارے لوگ نہیں جانتے, کہ نام تو بڑا خوبصورت ہے کہ ای کامرس, لیکن ہے کیا, تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے گا پھر آگے بڑھیں گے. جی بالکل. دیکھیں, انسان کے ساتھ جو کاروبار ہے وہ جڑا ہوا ہے. ہم اپنی لائف میں آس پاس دیکھتے ہیں کہ ہمیں بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے, یس, اور ملٹیپل لوگ ہمیں وہ چیزیں سپلائی کرتے ہیں. تو بالکل اسی طریقے سے اب آ کے وہ والی چیزیں ڈیجیٹل ہو گئیں. مثال کے طور پر پہلے اگر ہم نے کھانا کھانا ہوتا تھا تو ہم باہر جاتے تھے, اب فوڈ پانڈا ہمارے پاس آ جاتا ہے. ہاں, تو پیسے نہیں دیے مجھے, اب نام لے رہے ہیں. اچھا, تو وہ ای کامرس ہو گئی. اچھا, اسی طریقے سے ہم گھر سے باہر جا کر ہم نے جانا ہوتا تو کسی ٹیکسی ڈرائیور کے پاس جاتے تھے. اب ہمارے پاس ان ڈرائیو آ گئی ہے, کریم آ گئی ہے, اوبر آ گئی ہے. سو وہ اگر آپ دیکھیں تو کہیں نہ کہیں وہ ڈیجیٹل ہو گیا. تو اسی طریقے سے جتنے بھی بزنسز میں جو سپلائز ہیں جب وہ آپ کے گھروں تک پہنچنے لگ جاتی ہیں اور تھرو آن لائن پہنچنے لگ جاتی ہیں, کہ آپ نے اپنے موبائل سے آرڈر دیا یا لیپ ٹاپ سے بیٹھ کے اور چیزیں آپ کے گھر میں آ گئی, تو سمپلی وہی اسے سمپلی ای کامرس کہتے ہیں. سادہ. اچھا سر, اب آتے ہیں آپ کے انسٹیٹیوٹ کی طرف. میں نے آپ کے ساتھ ابھی گفتگو ہو رہی تھی, تو اس کی وجہ سے آپ نے کیا کیا ایسے لوگوں کی لائف بدلی, ایسے لوگوں کو آپ نے جو ہے کہیں نہ کہیں وہ کوڑے دان کا کام کرتے تھے. کام کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہوتا, وہ ایک فلم ہے کہتے ہیں دھندا چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے باجی. وہ کام میں نے بھی بہت سارے کام کیے اور آپ نے بھی بہت ساری چیزوں کے حوالے سے آپ نے کام کیے ہیں. سو باجی پہلے تو میں آپ کی طرف آؤں گا کہ آپ نے کیا کیا ایسے چیلنجز پہ تو آئیں گے, لیکن پہلے بدلاؤ کی اگر ہم بات کریں تو اس کی وجہ سے کن کن لوگوں کی زندگی میں آپ بدلاؤ بھی لے کے آ چکے ہیں؟ دیکھیں, ہم نے تقریباً 2.25 لاکھ لوگوں کو جو ہے وہ آن لائن ٹریننگ سے ذریعے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے تقریباً پچھلے 7 سے 8 سال. 2.25 لاکھ لوگ, 2.25 لاکھ لوگوں. اچھا. اور ہمارے جو انسٹیٹیوٹ اس کا نام تھا ایکسٹریم کامرس انکوبیشن نیٹ ورک, لاسٹ ایئر جنوری کے اندر ہم نے اس کو ری برانڈ کیا ہے, اینڈ ناؤ اٹ از اسکلس ریٹر. اچھا. اور جو ہمارے پاس 5 انکوبیشنس ہیں اکراس پاکستان, کراچی میں, لاہور میں, اسلام آباد میں, ملتان میں اور سیالکوٹ کے اندر. اور ان انکوبیٹرس کے اندر تقریباً ابھی تک ہم لوگ 20,000 جو ہیں انکوبیٹیز کہہ لیں یا ٹرینیز کہہ لیں, ان کی کیپیسٹی بلڈ جو ہیں وہ کر چکے ہیں. کوئی بھی انکوبیٹی ہمارے پاس اگر اس نے 8 مہینے گزارے ہیں تو وہ سکسیسفل ہے. تو نارملی ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ ہم ہر ٹریننگ 3 مہینے کی دیتے ہیں اور 5 مہینے کے اندر ہماری ٹریننگ کمپلیٹ ہوتی ہیں. تو ہمارے پاس تقریباً وہ لوگ جنہوں نے 6 مہینے گزارے ہیں ان کا جو سکسیس ریٹ ہے وہ تقریباً 65% to 70% ہے. اور وہ لوگ جو تقریباً 8 سے 9 مہینے گزارتے ہیں ان کا ہمارے پاس جو سکسیس ریٹ ہے وہ 90% سے اوپر ہے. اچھا. انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسے اسٹوڈنٹس آتے ہیں جو کہ میٹرک میں ہوتے ہیں, انٹرمیڈیٹ میں ہوتے ہیں, یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں, ان امپلائڈ ہوتے ہیں, ہاؤس وائفس ہیں, MBBS ڈاکٹرس بھی ہیں, ایسوسیٹ پروفیسرس بھی ہیں. سو وہ بھی لوگ ہیں جو کہ انڈسٹری میں 2 لاکھ 3 لاکھ کا کام کر رہے ہیں, لیکن اب آج کل کے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ یار وہ تو 3-5 ہزار ڈالر کما رہا ہے اور ہم لوگ ان سے زیادہ لائق ہیں. تو اب وہ لوگ وہاں سے آف کر کے اور دوبارہ آ کے ہمارے پاس یعنی وہ بھی بہت کچھ کما رہے ہیں. سو بالکل اکراس ہے, بیکاز دیکھیں ہے کیا, پاکستان میں جو ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہے, آپ دنیا میں کبھی بھی کمپیٹ کرتے ہیں تو 2 چیزوں پہ کمپیٹ کرتے ہیں, لو پرائس پہ, ہائی ویلیو پہ. تو پاکستان تو لو پرائس پہ ہے بیکاز آف ڈالر ڈسپیرٹی. سو مارکیٹ کے اندر تو ایک گلوبل اپرچونیٹی ہے کہ ہم مارکیٹ سے بزنس لے سکتے ہیں. اب اگر آپ کی ہائی ویلیو آ جائے, آپ ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہو جائیں, تو آپ ایک مارکیٹ کو آن لائن بہت آرام سے کیپچر کر سکتے ہیں. تو یہاں ہمارے پاس تو اب ایسی تھاؤزنڈس میں اسٹوریز ہیں جہاں بچوں نے بہت زیادہ کمایا ہے. اچھا, مجھے کچھ ایسی اسٹوری بتائیں کہ ابھی میں معذرت چاہتا ہوں, میری تھوڑی سی طبیعت وہ ہے, ظاہری بات ہے سفر کی, اور پھر ڈرائی موسم ہے تو وہ ہمیشہ میں کوئی نہ کوئی چیز رہتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس پہ بھی سر نظر دوڑا دیں کہ جو بچے آپ نے ایسے لوگ جو آپ نے دیکھا کہ میٹرک 9 کلاس سے وہ جماعت سے, اور پھر ان کی کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا, اور پھر
جب وہ آپ کے انسٹیٹیوٹ کی طرف آتے ہیں، آپ ان کو سکھاتے ہیں، تو آج کل ان بچوں کی زندگی میں آپ نے کیا بدلاؤ دیکھا؟ اوکے، دیکھیں ہمارے پاس تو جیسے میں نے کہا کہ ہم نے تو بہت ایک ڈائیورس کمیونٹی کو جو ہے بہت ہاں بڑی جو کمیونٹی، ہے بالکل. ٹرین کیا. تو اگر میں جسٹ پوائنٹ آؤٹ کروں سم اسٹوریز کو، تو ہمارے پاس ایسی خواتین آئیں جو کہ پوسٹ آفس میں 18-19 ہزار 20 ہزار کا کام کر رہی تھیں، لیاری سے وہ تعلق رکھا تھا. تو نارملی وہاں ٹرینڈ نہیں تھا کہ آپ آ کے اپنا کام کریں وہ، لیکن انہوں نے آ کے ہمارے انسٹیٹیوٹ کو جوائن کیا اور پھر جو ہیں وہ گرو کرتی کرتی انہوں نے اپنی فری لانسنگ کرنی شروع کر دی، اپنے نیچے ٹیمز بنانی شروع کر دی اور بہت اچھے بزنسز کرنے شروع کر دی. اور پھر دوسرے کنٹریز کے اندر انہوں نے ماشاء اللہ ٹریول بھی کیا، ایکسپوجر بھی لیا، ایکسپیرینس بھی لیا اور ابھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے پاس کچھ ایسے بچے ہیں جو کووڈ میں فیس ماسک بیچتے تھے، اب آ کے انہوں نے یو ایس کے اندر 1000 سے زیادہ کمپنی رجسٹر کروا لی ہیں. ان کا جو نارملی وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جو ٹرن اوورس ہیں وہ نہ بتایا کریں، لیکن یہ ہے کہ ان کے ملٹیپل ڈزنس آف تھاؤزنڈس کے اندر ڈالرز میں. ڈالرس میں. واو واو. ہمارے بچے، ہم لوگ پاکستانی روپیز میں بات کرتے ہیں، وہ ہمیشہ ڈالرس میں ہی بات کرتے ہیں. اچھا. تو اسی طریقے سے ایک اور ہمارے پاس ابھی ایگزٹ کیا ہے کچھ عرصہ پہلے ایک کمپنی نے، وہ صرف سورسنگ کرتے تھے چائنا سے اور اب وہ پرتگال شفٹ ہو گئے. تو جب میری لاسٹ ایگزٹ انٹرویو تھا، ان سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ آپ اینول ٹرن اوور کیا، تو اس نے کہا $2.7 ملین. واو. سو ہمارے پاس ایسی بہت سی اسٹوریز ہیں جہاں بچے جو ہیں وہ 5 لاکھ 10 لاکھ سے 50 لاکھ تک جو ہیں وہ منتھلی. اچھا باجی، پہلے بات، جب اب بہت سارے لوگوں کے نا دل میں، ذہن میں، دماغ میں خیال آتا ہے کہ بھائی صاحب جو گلفام صاحب بتا رہے ہیں بڑا اٹریکٹیو ہے یہ باتیں، اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ مشکل حالات ہیں، بے روزگاری ہے، وہ بھی اس طرف آئے. اب جو بندہ جو ہے، اب وہ سوچتا ہے کہ بھائی صاحب اگر میں شاید ای کامرس کے اس ڈپارٹمنٹ میں اندر گھسوں تو مجھے کہیں بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوگی، مجھے انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہوگی. تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا اس کو بھی، تھوڑا اس پہ بھی نظر ڈالیں کہ کیا واقعی پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، کیا کیا اس میں کون کون سے ایسے چیزیں ہیں جس میں آپ بغیر پیسوں کی بھی انٹر ہو سکتے ہیں، کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت انویسٹمنٹ سے بھی بہت کچھ کماتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں کچھ زیادہ انویسٹمنٹ سے بھی کچھ زیادہ کما سکتے ہیں. میں چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ نظر دوڑائیں. یہ بہت اہم جو ہے سوال ہے. سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس آلموسٹ جتنے بھی لوگ آتے ہیں، میجورٹی میں آپ 95% لوگوں کا ہے، تو دے آر دیئر ود نو انویسٹمنٹ. اچھا. ہم لوگ انٹرنیشنلی جو ہیں وہ روڈ شوز کر کے، سیمینارز کر کے پاکستانی ڈائسپورا کو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس پیسے ہیں، پاکستانیوں کے پاس ٹائم ہے، ہم ان کو اسکل سکھا رہے ہیں، آپ ان سے کولیبریٹ کریں. تو ان بچوں کے پاس اسکل ہوتی ہے، ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، یہ آپس میں کولیبریٹ کرتے ہیں اور بزنس کر لیتے ہیں. اور نہ صرف یہاں پاکستانیز کے ساتھ، جبکہ فائیور یا اپ ورک جیسے پلیٹ فارم پہ ان کو اور بہت سے ایسے لوگ مل جاتے ہیں جن کو یہ سروسز وغیرہ دیتے ہیں اور یہ کمانے لگ جاتے ہیں. سو ہمارے پاس جنرلی 5 طرح کے لوگ آتے ہیں. اچھا، 5 طرح کے لوگ. مطلب اگر ہم اس کو کریئر پاس فیس کہیں تو ہمارے پاس 5 کریئر پاس فیس. ایک وہ ہے جو امپلائمنٹ ہے، آپ کو کچھ نہیں آتا، آپ نوکری کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے پاس آئیں گے، آپ کو جابس مل جائیں گے. جابس کون دیں گے یا ابھی ڈسکس کر لیتے ہیں. دوسرا فری لانسنگ ہے، آپ آئے، آپ نے کام سیکھا، آپ نے انٹرنیشنل پلیٹ فارمس پہ اپنی پروفائلس بنائی، گگس بنائی اور آپ کو بزنس ملنا شروع کر دیا. ایک وہ کمیونٹی ہے جو اپنے ایسیٹس کریٹ کرتی ہے، کبھی میں نے فری لانسنگ پہ اپنا اسٹور بنانا ہے، اپنا پیسہ کمانا ہے، آگے جا کے میں فلپ کر دوں گا. ایک وہ مائنڈ سیٹ ہے جو انویسٹر مائنڈ سیٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پیسہ میں لگاؤں گا، یہ سارے لوگ کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جوائنٹ وینچر کر لیتے ہیں. اور ایک وہ بچے ہیں جو کہ اپنی ایجنسیز بناتے ہیں، اپنی کمپنیز بنا لیتے ہیں اور اس کے نیچے پھر ان کے پاس نمبرس آف جو امپلائز ہیں وہ ہائر ہو جاتے ہیں. تو یہ نارملی 5 پاتھ ویز ہیں. جو بچہ ہمارے پاس اسٹارٹ میں آتا ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، تو ہوتا یہ ہے کہ وہ پہلے 6 مہینے کے لیے، سال کے لیے کسی کے نیچے کام کر لیتا ہے، ٹریننگ کرتا ہے، کام کرتا ہے. وہ سیلریز کے اوپر آتا ہے. اسٹارٹ بہت ہمبل ہوتا ہے، 30-40 ہزار سے اسٹارٹ ہوتا ہے، لیکن اس میں جو گروتھ ریٹ ہے وہ ہر کوارٹر میں، ہر 6 مہینے کے بعد ان میں بہت زیادہ ہوتا ہے. جیسے ہی ان کا تھوڑا سا گرپ ہو جاتی ہے، ہینڈز آن ہو جاتے ہیں، وہ خود بھی جو ہیں اپنے فری لانسنگ پلیٹ فارمس کے اوپر اپنا کام اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، بیکاز اب ان کو کام سیکھنا شروع کر دیا. جب وہ فری لانسنگ میں کام کر لیتے ہیں، ان کے پاس کام زیادہ ہو جاتا ہے، تو وہ پھر آؤٹ سورس کرنے لگ جاتے ہیں اور اپنے نیچے ٹیمس بنانے لگ جاتے ہیں. 2 لوگوں کو ہائر کر لیا، 80-20 کا رول کیا کہ جو 80% اپنا کام ہے وہ ان کو دیا اور ان کو جو پیمنٹ آ رہی ہے اس کا 20% دے دیا. تو 80-20 رول پہ کر کے وہ ایکسپینڈ ہونے لگ جاتے ہیں. اور ایسا ایسا جب وہ یہ کرنے لگ جائیں تو پھر وہ کہتے ہیں نہیں اب ہم اپنی کمپنی بناتے ہیں، اس کمپنی کے تھرو پھر ہم پروجیکٹس لینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایک نیچرل پروسیس ہے 2 سے 3 سال کا، جس میں بچے ایوالو ہوتے ہیں. اور ہمارے پاس ایسے
بہت سی سٹوریز ہیں جن میں جو اینول ٹرن اوور تک بچے پہنچے ہیں وہ 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ 8 لاکھ ڈالرز تک بھی پہنچے ہیں. ایسے بھی بچے ہیں جو کہ 3,000 5,000 8,000 ڈالرز جو ہیں وہ کما رہے ہیں. یہ تو بہت بڑی اماؤنٹ ہے, بہت آپ کہہ سکتے ہیں. مطلب اگر پاکستانیز میں دیکھیں نا تو آپ کی کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ پر اینم لے رہے ہیں, تو شاید 1% بھی ہمارے پاس جو ہے بہت کم ہے. اس میں پھر یہ ہے کہ یہ جو ینگ بچے آئے ہیں ان کی جو انکم ہے وہ ریز ہے, اور اس وجہ سے دیر واز اے ٹائم جب ہم لوگوں نے ای کامرس اسٹارٹ کر رہے تھے تو لوگ کہتے تھے یہ فراڈ ہے, یہ ہے, وہ ہے. تو اب اتنی اویئرنیس آ چکی ہے اور اتنے لوگ پاکستان میں پیسے کما چکے ہیں تو کہ اب کسی کو یہ ڈاؤٹ نہیں. اب جو بات ہم کر رہے تھے کہ چلو اگر لیٹ سپوز, ایک تو آپ نے بات کی کہ پہلے یہ نوجوان آتے ہیں بغیر پیسوں کے اور وہ اور کے ساتھ کام کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ اپنی رجسٹریشن کر لیتے ہیں. پھر ہم نے ایک اور چیز دیکھی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں, اب مجھے میں چاہتا ہوں اپنی سمجھ کے لیے, میرے ساتھ ایسے بہت سے لوگ میں نے دیکھے کہ ان کی کروڑوں کی انویسٹمنٹ کچھ جگہوں میں انہوں نے کی اور پھر وہ ڈوبی اور پھر وہ یہاں سے بھاگے. وہ کون سی غلطی کر لیتے ہیں, کیسی غلطی ہوتی ہے؟ ابھی میرے ایک جاننے والے تھے جو میرے گاؤں کے تھے, اور میں اکثر ان کو کہتا تھا کہ بھائی صاحب نہ کریں, تو وہ کہتے ہیں میں ایکسپرٹ ہوں اس چیز کا, اور کروڑوں کی انویسٹ, میں کہتا ہوں کہ تقریباً 1 ارب روپے کے قریب جو ہیں اس کو لاس ہو چکا ہے. پہلے بہت کمایا 3 4 5 سال, اور اس کے بعد بڑا لاس. تو یہ ذرا بتائیں کہ یہ ای کامرس کے حوالے سے, ای کامرس میں آن لائن نہیں, آن لائن یہ کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کی طرف لوگ بڑھ جاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں پھر بہت سارے لوگ نقصان اٹھا لیتے ہیں؟ ذرا اس کے حوالے سے. جی بالکل, دیکھیں آن لائن بزنس ویسے ہی ہے جیسے میں نے کہا فزیکل بزنس ہے, صرف ہے یہ کہ وہ ڈیجیٹلی لوگوں کے گھروں میں آ جاتا ہے. تو بیک اینڈ کے اوپر تو وہ تمام کے تمام کام جو جنرل ایک نارمل بزنس میں ہو رہا ہوتا ہے اسی طریقے سے آن لائن میں ہو رہا ہوتا ہے. پرابلم وہاں آتا ہے, فار ایگزامپل دنیا کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے آن لائن ای کامرس کے حوالے سے امیزون, اور زیادہ تر پاکستانیز نے جو انویسٹمنٹس وغیرہ کی وہ امیزون وغیرہ پہ کی. اب انہوں نے امیزون کے اوپر آ کے فار ایگزامپل ایک کپ جو ہے وہ سیل کرنا شروع کر دیا. اب مارکیٹ کے اندر انہوں نے ایک پرائس سیٹ کی, انہوں نے کہا جی یہ کپ ہے. اب جو لاسز زیادہ تر ہوئے وہ یہ ہوئے کہ انہوں نے مارکیٹ ریسرچ میں اس وقت ان کا اسکوپ تھا, بہت اچھی ڈیمانڈ تھی, پروڈکٹ بکنا شروع ہو گیا. انہوں نے کہا یہ تو پروڈکٹ بکتا رہا ہے, اب تو بکتا رہے گا, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے اس کے اوپر R&D نہیں کی. ٹھیک ہے. تو مارکیٹ میں کمپٹیشن میں کوئی اور پلیئر آیا, اس نے اس کی لو پرائس کے اندر اس سے زیادہ بہتر پروڈکٹ لانچ کر دیا. تو جب وہ لانچ کر دیا تو ان کی ڈیمانڈس کم ہونے لگی. تو بالکل جیسے نارمل بزنس میں آپ جو ہے اپنے پروڈکٹ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پاکستان میں جو ایک بہت بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ جو R&D ہے وہ پراپر نہیں ہے. دوسرا جو غلطی جنرلی دیکھی گئی ہے وہ ایسٹیمیٹس کی ہے کہ آپ نے ایک پروڈکٹ آیا, آپ نے کہا کہ اچھا میں تو 20,000 میں یا 30,000 ڈالر کے اندر میں لانچ ہو جائے گی, اور جن لوگوں نے لانچ کروائی ان کی بھی کیلکولیشنس انہوں نے ٹھیک نہیں بتائیں. اب ہوا یہ کہ ڈیمانڈ بڑھ گئی تو پیچھے سے ڈیمانڈ آئی اور سپلائی نہیں تھی. اب آپ نے چائنا سے وہ پروڈکٹ منگانے تھے, آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. اب جب درمیان میں گیپ آیا تو امریکن اکانومی جو ہے نا وہ کیپٹلسٹ اکانومی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کھڑے ہیں تو ہم بیٹھیں, آپ چل رہے ہیں تو ہم دوڑیں. تو وہاں اگر کہیں درمیان میں ڈیلیز آ جاتے ہیں یا پاز آ جاتے ہیں تو پھر مارکیٹ میں وہ لوگ جن کے پاس سپلائی زیادہ ہوتی ہیں وہ جگہ آپ کو ریپلیس کر لیتے ہیں. اچھا سر, ایک اور چیز جو ہم نے دیکھی ہے, یعنی مارکیٹ میں بھروسہ حاصل کرنا. اب کہیں نہ کہیں آپ جیسے دوستوں سے جب بھی میری ملاقات ہوتی ہے تو کچھ چیزیں جو ہیں, یعنی مارکیٹ میں اترتے ہوئے کون سی ایسی چیزوں کے حوالے سے ہم کوتاہی کرتے ہیں یا جان بوجھ کر ایسی کوشش کرتے ہیں, کہیں نہ کہیں ہمارے اندر وہ ایلیمنٹ تو ہے نا باجی, اس سے تو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ جو تھوڑا بہت نہیں بلکہ زیادہ فراڈ جو ہے دنیا میں کچھ ممالک ایسے ہیں جو کہیں نہ کہیں اس چیز کے حوالے سے بدنام ہے, اور پھر اس کی جو لائف ہوتی ہے بڑی کم ہوتی ہے. تو ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے جب امیزون کی طرف آتے ہیں, دیگر چیزوں کی طرف آتے ہیں, تو کیا ایسی چیزیں ہم کرتے ہیں کہ یا تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ شارٹ ٹائم میں ہم کما تو سکتے ہیں لیکن بھروسہ لانگ ٹرم تک ہم نہیں برقرار رکھ سکتے, تو یہ بھی چیلنجز ہوتے ہیں. دیکھیں زیادہ تر امیزون کے اندر کیونکہ پاکستانیز لوگ سروس پرووائڈرس ہیں, انویسٹمنٹس یا پاکستانی کوئی اور بڑا ایسا بندہ کرے گا جس پاس انویسٹمنٹ ہوگی یا باہر سے کرے گا. تو جب بھی آپ بزنس کرتے ہیں تو بزنس کا اصول ہے, اور خاص طور پہ جو ای کامرس یا IT کی بزنس ہے, اس میں سروائیول از ناٹ فار دا فٹسٹ, اٹ از فار دا فاسٹسٹ. تو یہ ایک گھوڑے کی دوڑ ہے. اب اس دوڑ کے اندر آپ پیسہ جو ہے نا وہ جوکی پہ لگاتے ہیں, آپ گھوڑے پہ نہیں لگاتے. گھوڑے پہ پیسہ تو امیزون لگا رہا ہے, ای بے لگا رہا ہے, ایٹسی لگا رہا ہے, وہ اپنے پلیٹ فارم کو مضبوط کر رہے ہیں, اس میں کمپلائنس انشور کر رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہ ہو.
آپ نے بس یہ دیکھنا ہے کس گھوڑے پہ بیٹھنا ہے, امیزون پہ بیٹھنا ہے, ای بے پہ بیٹھنا ہے, ایٹسی پہ بیٹھنا ہے, لیکن جو آپ کا جو جوکی ہے, ٹھیک ہے, اصل پیسہ آپ اس پہ لگاتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ پارٹنرشپ کریں تو اس بندے کو دیکھیں کہ اس بندے کی کریڈیبلٹی کیا ہے. مجھے جنرلی جو ایک بہت بڑا چیلنج نظر آتا ہے اور جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے سب سے بڑا تھریٹ ای کامرس کے حوالے سے یا ایون آئی ٹی کے بھی حوالے سے وہ یہی ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستانی بچے اب ٹیکنیکلی پھر بھی بہت بہتر, بٹ دے آر لیکنگ کمٹمنٹ, ڈسپلن اینڈ ایتھکس. اور یہ جو 3 چیزیں ہیں یہ کہیں نہ کہیں چیلنج ہے. اور مجھے لگتا ہے کافی حد تک تو ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ڈسپلن ہوتا کیا, مطلب شاید ان کی پوری سوسائٹی میں پوری لائف میں کہیں بھی انہوں نے ڈسپلنس کو فالو کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اب جب وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کلائنٹ کے ساتھ جاتے ہیں اور ڈسپلن نہیں ہوتے, جس ٹائم پہ میٹنگ کرنی ہے اس ٹائم پہ میٹنگ نہیں کریں گے, جب آپ نے کمٹمنٹ کرنی ہے کمٹمنٹ نہیں کریں گے, ڈیلیز کریں گے, وہ اڑ جائے گا. میں نے ابھی آپ کو بریک میں ایک بات کی کہ میرے گاؤں کے بلکہ رشتہ دار ہیں میرے, تو ان سے میں نے بات کی کہ پاکستانیوں کو بڑا اچھا کما رہے ہیں وہ باہر دنیا میں بیٹھ کے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے پاکستانیوں کو میں اس لیے دیتا تھا کام کہ پاکستانی جو ہے چلو کام کریں گے, میرے ملک کو پیسہ جائے گا, لیکن وہی کمٹمنٹ کی بات آپ کی کہ کبھی کسی نے کہا کہ انٹرنیٹ خراب ہے, کسی نے کہا دادا کی فوتگی ہوئی, تایا فوت ہو گیا, یا پھر جو ہے موبائل میں ایشو آ گیا, لیکن کہتا ہے کہ یہی کام میں اپنے پڑوس کے بھارت میں انڈینز کو دے دیتا ہوں ود ان, یعنی پروفیشنل وے سے وہ سارا کام آپ کو دے دیتے کہ بھائی صاحب بھائی آپ کا کام ہے, تو مجھے کال کرنی نہیں پڑتی ہے. جو آپ نے بات کی کہ بھائی صاحب یہ غلطیاں ہیں, یہ کوتاہیاں ہیں, اور اگر ہم اس کو دور نہیں کریں گے تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہم اپنے آپ کو ان نہیں کر سکتے. سر دوسرا جو چیلنجز ہیں ہمارے ملک میں, وہ شارک کا بیان بھی آج کل آ گیا, وہ کہتی ہے بھائی صاحب مجھے بدنام مت کرو, میں تار کاٹنے کا کام نہیں کرتی, میں تو بیچاری مچھے شچھے چھوٹے موٹی چیزیں کھا لیتی ہوں. تو یہ جو شارک ہے اس نے جو انٹرنیٹ کو کھا لیا ہے, بڑی بری طرح متاثر کر لیا ہے. اب تو پی ٹی اے کے جو چیئرمین صاحب ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی غلطی ہوئی, لیکن غلطی مانتے بھی ہیں, لیکن بحالی کے حوالے سے اس کے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے. سر اس انٹرنیٹ کے فائر وال لگانے سے یا شارک کے کاٹنے سے کتنا نقصان ہوا اس ملک کو؟ دیکھیں ایز پر دی کوریئر ایجنسی, کیونکہ پاکستان ڈاکومنٹڈ اکانومی تو ہے نہیں, لیکن پھر بھی ڈیٹا اوبیسلی بزنسز کر رہے ہیں, تو آپ کی ای کامرس تو کوریئر ایجنسیز کے تھرو ہوتے ہیں. ایز پر دی ڈیٹا بائی دیم 22% ڈکلائن آیا ہے ٹوٹل سیلس میں. یہ 22%, یہ کتنا ہے ذرا آپ اپنے, کیونکہ دیکھیں اصل میں اگین کیونکہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہے اور ملٹیپل کا ایگریگیشن ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ دیر واز اے ٹائم ان ایون 2020 کہ جو بہت بڑے بڑے اچھے برانڈس ہیں نا, وہ کہتے تھے ہمارے بچے باہر سے پڑھ کے آئے ہیں تو ہم نے ان کو کہا کہ اچھا یار آن لائن بھی جو ہے اسٹورس وغیرہ جو ہے وہ بنا لیں. اور ان لوگوں کے اب, اور وہ بڑے گارمنٹس کے برانڈس کے آپ نام لیں, اور اب ان میں سے بہت سے برانڈس کی جو آن لائن سیلس ہے وہ ان کی آن سائٹ سیلس سے زیادہ ہوگی, اور وہ اربوں کے اندر. مطلب ایسے ایسے برانڈس ہیں جن کی 2 ارب 3 ارب 4 ارب بھی آن لائن جو سیلس ہو گئی ہے, تو وہ ہے. تو اب پاکستان کے اندر ای کامرس کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ جو ہے اٹ از اراؤنڈ 45%. اچھا, اس یہ انٹرنیٹ اور ان تمام مسائل سے پہلے, اور جو گروتھ ریٹ ہے دیٹ واز ویری ہائی. ای کامرس تھی 2 to 3%, بٹ دا گروتھ ریٹ واز 25%. اچھا 45%. تو اب اس اسپیڈ سے جا رہا تھا. اس میں جب آپ کے پاس ڈکلائن آ جاتا ہے 22% کا, تو وہ صرف 22% کا ڈکلائن آتا ہے, اس میں سے بہت سے بزنسز جو ہیں وہ پھر شٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں, وہ بالکل بند ہو جاتے ہیں. اور دوسرا جو بہت بڑا نقصان ہوا وہ ہماری فری لانسنگ کمیونٹی کو ہوا. ٹھیک ہے, لیکن ہم ٹاپ 4-5 کے اندر جو ہیں وہ موجود ہیں, ایٹ لیسٹ ان ٹرمس آف نمبرس تو موجود ہیں, اگر کوالٹی نہیں بھی ہے. اب وہاں آ کے جب آپ کے پاس فائبر اور اپ ورک جیسے پلیٹ فارمس خود جو ہیں وہ اپنے کلائنٹس کو یہ کہہ رہے ہوں کہ جی آپ اوائڈ کریں پاکستانی کے ساتھ کام کرنے میں, کیونکہ ادھر انٹرنیٹ کا پرابلم ہے, ڈیلیز ہیں, آپ کو وہ ہم آتے ہیں یہاں سے. میں آپ کی جو بات ہے نا کہ ادھر سے کوشش کرتے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں کہ یار یہ باہر کی دنیا کیا کہہ رہی ہے ہمارے بارے میں. لیکن ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری, ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. گلفام پاجی ہمارے ساتھ ہیں. پروفیسر گلفام صاحب, جو بات ہم کر رہے تھے یہاں پہ ہی بات تھی کہ بھائی صاحب اب جو چیلنجز, پھر آپ نے بات کی کہ گروتھ ریٹ ہمارا کم ہوا, اور پھر نقصان یہ ہوا کہ انٹرنیشنلی جتنے بھی آن لائن سروس, یعنی جو ہم ان کو اپنی سروس دیتے ہیں ان سے کماتے ہیں, انہوں نے کہا بھائی صاحب انٹرنیٹ کا پرابلم ہے, اگر جلسہ جلوس بھی ہوتا ہے تو انٹرنیٹ ہم بند کر لیتے ہیں. ویسے بھی ماشاءاللہ آج کل تو مشکل سے فیس بک بڑے مشکل سے کھلتا ہے, تو پھر اور چیزوں کے حوالے سے ہم کیا کہیں. سو یہ
کتنا بڑا نقصان ہے کہ بھروسے کا نہ ہونا، لیک جو آتا ہے بیچ میں، تو یہ کتنا نقصان دے سکتے ہیں مارکیٹ کو؟ دیکھیں کوئی انڈیویجول ہے نا، اس کا اگر کوئی قصور ہے، اگر فار ایگزامپل میں فائیور پہ یا اپورک پہ موجود ہوں اور میرے پرسنل کوئی ایکسکیوز آ گیا، تو دوسرے کو لگے گا کہ ہاں یار وہ کمٹمنٹ کر رہا ہے کہ آئندہ وہ ایسا نہیں کرے گا، تو وہ ٹرسٹ کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میرا انٹرنیٹ خراب ہے، تو اس کو یہ پتا ہے کہ انٹرنیٹ اس کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے. سو آپ کا بزنس چلتا ہے ٹرسٹ کے اوپر، اور ٹرسٹ کے اوپر اگر بزنس ڈیمیج ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا کسی انڈیویجول کے ساتھ ڈیل ہے. وہ ایک بہت بڑے امیزون کو پلیٹ فارم پہ کرا ہے جہاں ہو سکتا ہے کہ اس کی لاکھوں ڈالر کی انویسٹمنٹ لگی ہوئی ہے. اب اگر اس کی سروس ڈلیوری میں پرابلم آتا ہے تو انڈسٹری معاف نہیں کرے گی، وہ ریپلیس ہو جائے گا ان لوگوں سے جہاں انٹرنیٹ کے پرابلمس نہیں ہوں گے یا جہاں کسٹمر ڈلیوری ہوگی. تو اگر وہ چاہے بھی صحیح فیسیلیٹیٹ کرنا، تو اس کے لیے فیسیلیٹیٹ کرنا بہت مشکل ہے، بیکاز کمپیٹیٹیو ورک ہے. سروائیول جو ہے اٹ از فار دا فٹسٹ. سو ایسی سچویشنس کے اندر جب آپ کا ٹرسٹ ڈیمیج ہوتا ہے تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے آگے کام کرنا. اس لاسٹ ایئر میں دس واز دا فرسٹ ٹائم ان مائی لائف جہاں ہم لوگ نارملی روڈ شوز کرتے ہیں، پاکستانی سے ملتے ہیں، وہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، اینڈ دے وانٹ ٹو انویسٹ ود دی پاکستانیز. کی وہ کہتے ہیں ایٹ لیسٹ کسی پاکستانی بچے کا فائدہ ہو رہا ہے، کوئی فیملی امپاورڈ ہو جائے گی، کوئی انیبلمنٹ ہو جائے گی. لیکن میں نے اتنی فرسٹریشن آج تک کبھی پاکستانی ڈائسپورا میں نہیں دیکھی جو ابھی ہو رہی ہے، جو اب ہے. انہوں نے کہا یار انف ہے، یعنی جو باہر بیٹھے ہیں پاکستانی بھی، پاکستانی، تو وہ بھی اب اوائڈ کر رہے ہیں کہ پاکستانی اس کے ساتھ کام کریں. اور یہ والی سچویشن میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی. تو وہ بہت بڑے فیکٹرز ہیں، لیکن ان میں اوبیسلی یہ جو آپریشن لیول پہ اننیسیسری ایک تو جو یہ بات کریں کہ نقصان تو ہو رہا ہے، پھر بہت سارے جو آپ نے ٹرین کرا ہے، بہت سارے سے نوجوان کہ پھر وہ جا کے دبئی کی طرف چلے جاتے ہیں، دیگر ممالک کی طرف پڑاؤ ڈال لیتے ہیں. بہت سارے یوٹیوبرز جن کے لاکھوں ڈالر جو ہیں وہ پاکستانی بینکنگ کے تھرو آتے تھے، اب وہ کیونکہ ویورشپ کم ہو رہی ہے، مسائل بہت زیادہ ہو گئے، چیلنجز بڑے زیادہ ہو گئے، تو وہ بھی یہاں سے بھاگ کے مختلف ایسے ممالک چلے گئے کہ ایون کوئی آذربائیجان تک بھی لوگ چلے گئے ہیں، مختلف ایسی جگہ جہاں پہ انٹرنیٹ کی پرابلم نہیں ہے. اس سے ملک کی معیشت کو کتنا بڑا دھچکا پہنچ رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو بگ آنسر از یس کہ وہ پہنچتا ہے اور ایوری ون نوز. لیکن اگر آپ دیکھیں نا، مائی فیملی لیوز ان یو ایس، میں کہتا ہوں یار آپ لوگ بے شک ادھر ہیں، میں یہاں رہ رہا ہوں اور میں کیپیسٹی بلڈ کرتا ہوں. لیکن میں کہتا ہوں اگر 14 سال سے لے کر جو 32 سال تک کوئی بھی بچہ اگر مجھے پاکستان میں نظر آئے مجھے اب اچھا نہیں لگتا، میں کہتا ہوں اس کو چلے جانا چاہیے، نکلنا چاہیے. سو جو بھی بندہ، اور ہمارے پاس بہت سی ایسی ایگزامپلس ہیں کہ جن لوگوں نے فائنینشلی امپاورڈ ہوئے ہیں وہ باہر جا رہے ہیں اور ہم ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں. تو اور وہ شاید ان لوگوں کے لیے اچھا بھی ہے، بیکاز آپ مائکرو لیول پہ تو امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں، آپ پورے ملک کو نہیں بدل سکتے. تو جو انفراسٹرکچر، جو سیٹ اپ، جو چیلنجز یہاں ہیں تو وہ پرابلم ہیں. اف دے ہیو اے منی دے ہیو ٹو آپ نے اسپینڈ. بہت بڑی بات کر دی کہ بھائی صاحب ہمیں تو آپ نے بیچ میں چھوڑ دیا، ہم بھائی صاحب پاکستان میں رہے ہیں، رل کھل کے رہے، لیکن آپ نے کہا کہ بھائی صاحب جو 15 سال سے 32 سال نہیں رہنا چاہیے. اب آ کے آپ یقین مانیں، یعنی یہ جو حالات، ہاں جو حالات ہیں نا، اور یعنی آپ ناظرین میں گلفام صاحب کے حوالے سے میں بتاؤں کہ یعنی ایک شخص جو ایک بہت بڑے منصب پہ ایک بڑے گریڈ سے آ کے صرف انہوں نے یہ سوچے کہ میں نے اپنے عوام کو ٹرین کرانا ہے اور عوام کے لیے اور اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے. آج وہ یہ بات کرنے پر مجبور ہیں کہ جو لوگ اتنی بڑی قربانی اس ملک کے لیے دیتے ہیں، باہر بھی بہت زیادہ چانسز ان کو آئے، پاکستان میں ایک ہائی لیول پہ یہ جاب کر رہے تھے، صرف ایک نئی بدلاؤ، ایک نئی سوچ جو ایک بدلاؤ کی طرف جاتی ہے، اس کے تھرو انہوں نے ایک انسٹیٹیوٹ کھولا. اور بات یہی تھی کہ بھائی صاحب میں اپنے نوجوانوں کو ایک نئی سوچ دینی ہے اور اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے. لیکن وہ آج وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی صاحب میں کہوں گا کہ نہیں رہنا ہے، آپ نے نکلنا ہے کیونکہ حالات آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. سر یہ واقعی بہت بڑی بات ہے. آپ جیسے محب وطن پاکستانی جو جس تکلیف سے، ظاہر بات ہے ایک تکلیف محسوس ہم کرتے ہیں اور ایک درد محسوس کرتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ بے پناہ قربانیاں دینے کے بعد جب آپ چیز دیکھتے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے. اچھا سر، اب اس کورسز کے طرف بھی آتے ہیں. ہم نے چیلنجز پہ بھی بات کر لی، ہم نے کورس اور مختلف چیزوں پہ بات کر لی. اب اس میں جو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے کہ مسائل ہم بہت زیادہ اس وقت، غربت تقریباً آپ کو پتہ ہے کہ 12 کروڑ تک تو ہم اوپر چلے گئے، کراس کر رہے ہیں، اور کوئی اس کے لیے کوئی لائے عمل بھی نہیں ہے. کیونکہ ہمارے ملک میں گدھ کی طرح کچھ 5% اشرافیہ ہے جو اس ملک کو نچوڑ رہا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ پاکستانی جو ہے، عام پاکستانی بھی ترقی کرے. ان کے خاندانوں کے علاوہ ارد گرد یہ معاملہ گھومتا ہے.
کیا کیا جا سکتا ہے؟ یعنی جو بچے ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، کون سے ایسی چیزیں ہیں جس پر کورس اگر وہ کرنا چاہیں آپ کے تھرو، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کتنے اس کی تقریباً منتھلی کیا کوئی فیس وغیرہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ اوکے، دیکھیں میں نے تھوڑا سا اس کو انیشلی اسٹارٹ بھی کیا تھا. ہاں. ابھی جو پاکستان کی سچویشن ہے نا، اس میں ای کامرس اور آئی ٹی دو ایک ایسی فیلڈس ہیں، اگر بچہ اس کے اندر اپنا ٹائم انویسٹ کرتا ہے، اس میں اسکلس حاصل کرتا ہے، تو وہ آن لائن کما سکتا ہے. اب اس کو آن لائن کام ملتا ہے یا نہیں ملتا، یہ مارکیٹ کا چیلنج نہیں ہے، یہ اس کا پرسنل چیلنج ہے. اچھا. کیونکہ انفارچونیٹلی پاکستانی بچہ کہیں سے بھی پڑھے گا، وہ کوالٹی ایجوکیشن نہیں بھی ہوگی، اس نے 2 مہینے لگا دیے، 3 مہینے لگا دیے، اس کو صحیح طرح سیکھا بھی نہیں. اب وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی جیب میں پیسہ آ جائے، وہ اپنا صحیح طرح ٹائم انویسٹ کرنا، اسکل کو حاصل کرنا، ہینڈس آن لینا وہ نہیں چاہتا. اس کو لگتا ہے بس ٹھیک ہے، ویسے تو میں نے 16 سال ڈگری میں لگا دیے، بے شک بے روزگار رہا، پیسے لگا دیے، سب کچھ کر دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں تو آگے نا مجھے 3 مہینے مجھے ڈال ایسی مشین سے گزاریں کہ بس آئیں اور چلے جائیں اور آپ پیسے کمانے لگ جائیں. کچھ بچے کمانے بھی لگ جاتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ محنت تو انسان نے خود کرنی ہے. انٹرنیشنلی کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ محنت کرے اور اس کو اپرچونیٹی مل رہا ہے. ہمارے پاس جو میں اپنے جو اسکلس ریٹر ہے اس کو نینو سلیکان ویلی آف ای کامرس ان پاکستان کہتا ہوں. کوئی بھی بچہ جو محنت کر رہا ہوتا ہے تو جو سینئرس وہاں بیٹھے ہیں وہ اس کو بزنس اپرچونیٹی دینے رکھ لیتے ہیں. وہ اس کو جاب دے دیں گے، اس کو فری لانسنگ کا پروجیکٹ دے دیں گے، اس کے ساتھ کولیبریٹ کر لیں گے. وہ اتنا اچھا کام کرے اس کو افورڈ نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ پارٹنرشپ کر لیں گے. اگر ان کے پاس کوئی ایسا کام آتا ہے جو کہ یہ لڑکا کر رہا ہے، انہوں نے خود نہیں کرنا، وہ دینے لگ جائیں گے. تو ہم صرف ایسا نہیں کہ ٹیکنیکل اسکلس سکھاتے ہیں، ہم ان ٹیکنیکل اسکلس کے ساتھ بچوں کو نیٹ ورکنگ بھی سکھاتے ہیں، بزنس اپرچونیٹیز بھی سکھاتے ہیں، گروتھ اپرچونیٹیز بھی ملتے ہیں. تو لوگوں کی پہلا بزنس، پہلے کلائنٹس جنرلی ان کو وہیں اسی انکوبیٹرس کے اندر ملتے ہیں. اچھا. ایسا ایسا دین وہ گرو کرنا چاہتے ہیں. تو زیادہ مشکل نہیں. جہاں تک ہے ہم لوگ پہلے 3 مہینے کے اندر ہر مہینے میں 3 سے 5 کورسز پڑھاتے ہیں. مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم اور یہ شاید ہمارا نا کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہے. آپ یہ سمجھیں کہ ڈفرینسیشن ہے، کیونکہ اب یہ پاکستان میں کسی بھی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں جائیں گے تو آپ کو ایک چیز سیکھنے کے جائیں گے. اب ایک بچہ ہے وہ بلینک ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ای کامرس کیا ہے، وہ آ گیا فیلڈ میں. اب وہ تو مائنڈ بنا کے نہیں آیا، اس کو آبجیکٹیو ہے کہ اس نے پیسہ کمانا ہے. اب اس کو کیا سوٹ کرتا ہے کیا نہیں کرتا، اس کا کیا پیشن ہے کیا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ تم سب سے پہلے یہ دیکھو کہ تمہیں انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ امیزون کیا ہے، پرائیویٹ لیبل کیا ہوتا ہے، ہول سیل کیا ہوتا ہے، ای بے کیا ہوتا ہے، اٹسی کیا ہوتا ہے، وال مارٹ کیا ہوتا ہے، ٹک ٹاک شاپ سے کیسے پیسے کماتے ہیں، فیس بک ایڈ سے کیسے کراتے ہیں، انفلوئنسر مارکیٹنگ سے کیسے پیسے کماتے ہیں، گوگل ایڈ سے کیسے کرواتے ہیں، ایس سی او سے کس طریقے سے پیسے کماتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں پڑھاتے ہیں. اس میں سے پھر جس میں اس کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اس میں جاؤ. کیونکہ ایک بچے نے ایک چیز پڑھ لی، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، اس کو اس کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے. اب اس کا انٹرسٹ ہے گرافک ڈیزائن میں، ہم کہتے ہیں امیزون پی ایل کر لو. اس کو پیسہ چاہیے جلدی، ہم اس کو کوئی ایسی اسکل کرائیں جس میں پیسہ بہت ایکسپرٹ لیول کے بعد آئے گا. تو جنرلی ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک شارٹ اسکل سیکھو جس سے ایٹ لیسٹ تمہارا کچن انکم تمہارا کام چلے، مہینے کے گزارے چلے، اور ایک ایسی اسکل پہ کرو جو کہ لانگ ٹرم تمہیں بہت اچھا پے کرے. تو اس دونوں کے بلنڈ کے ساتھ سیکھو اور ایک سے زیادہ اسکل سیکھو. تاکہ اب بھی دیکھیں ٹک ٹاک امریکہ میں بین ہو گیا، بہت سے لوگوں کی بہت سی انویسٹمنٹس وغیرہ تھی، اور اب وہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہوا اور وہ بین ہو گیا. اب وہ ٹرمپ اوپن ہوگا نہیں ہوگا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اگر کسی بندے کی صرف اسکل ٹک ٹاک شاپ کی ہے تو وہ تو آؤٹ ہو جائے گا. لیکن اس کے ساتھ اگر کسی اور بھی اسکل کے اندر ہے تو وہ کہے گا ٹھیک ہے پلیٹ فارم چینج ہوا ہے، وہی والا جو پروڈکٹس ہیں وہ امیزون پہ یا اٹسی پہ یا ای بے پہ وہ سپلائی کرنے کی کوشش کرے گا. تو وہ اٹ از ویری ایزی ٹو بی امپلائڈ، ایٹ لیسٹ کہ آپ سیلف امپلائڈ ہو جائیں، کچھ نہ کچھ کمانے لگ جائیں. لیکن چیلنج ہوئی ہے ایٹیٹیوڈ کا پرابلم پاکستانی یوتھ کے ساتھ، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ کسی اور کی رسپانسبلٹی ہے کہ کما کے دیں. تو اگر کسی بچے میں ڈسپلن ہے، اس میں کمٹمنٹ ہے، اس کے ایتھکس ٹھیک ہیں، وہ ہارڈ ورکنگ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ان پلیٹ فارم پہ نہ کمائے. کہ یعنی وہ کوئی پلیٹ فارم ایسا نہیں ہے وہاں سے وہ پیسے نہ کمائے. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. سر ابھی میں نے آپ کو کے سامنے کچھ چیزیں بھی رکھی، آپ نے اسٹوری بھی دیکھی. ایلون ماسک کو اگر آپ، ظاہری بات ہے بہت بڑا نام ہے، اور حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے حجام بھی اپنے لیے رپورٹ رکھ لی ہے، گرل فرینڈ بھی رپورٹ رکھ لی. چک چیک سے بچ گیا تھوڑا سا نا کہ بھائی سب کیا کریں گے، میوٹ کر سکتے ہیں. سو پاجی یہ جو چیزیں ہیں اتنا تیزی سے ہم دیکھ رہے ہیں، ہر طرف سے اتنا بدلاؤ آ رہا ہے، تو آپ کو مستقبل میں کیا لگتا ہے کہ اگر ہم نے یہ معاملات
کچھ ان چیلنجز سے ہم یعنی جو چیلنجز آپ کو نظر آتے ہیں میں چاہتا ہوں اس پہ بھی اپنا نظر دوڑائیں، اگر اس سے اگر ہم نہ نمٹے تو پھر کہیں نہ کہیں ہم اس لیول پہ چلے جائیں گے جہاں سے دنیا بہت آگے نکل جائے گی، اور ہم پھر وہی کہیں نہ کہیں جو جس طریقے سے دھکیلا جا رہا ہے اس ملک کو، تو اس پہ بھی تھوڑی سی آپ بات کریں۔ دیکھیں ڈیجیٹل ڈیوائڈ تو ہے، اور اس پہلے ایک ٹائم تھا جہاں ڈیجیٹل ڈیوائڈ تھا، وہ لوگ جن کے پاس انٹرنیٹ اور تھوڑا سا ٹیکنیکل نالج تھا اور جن کے پاس نہیں تھا ان میں گیپ آ رہا تھا، اور وہی ڈیولپڈ اکانومی اور انڈر ڈیولپڈ اکانومی تھی۔ اب آ کے وہ جو گیپ آ رہا ہے وہ اب اے آئی کا گیپ آ رہا ہے۔ سو اب اے آئی، مشین لرننگ، روبوٹکس کے ذریعے جو ہیومن ریسورس جو یہاں کام کر رہی ہے وہ ریپلیس ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ باٹس بنا دیتے ہیں، جو کام پاکستانی لڑکا کر رہا ہے وہ ایک باٹ آ جائے گا، وہ اسے سستا مل جائے گا، وہ ملٹیپلائی بھی ہو جائے گا، تو وہ یہ چیزیں تو ریپلیس ہو رہی ہیں اور ہونا شروع ہو گئی ہیں، ای کامرس میں بھی اور ایون ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں بھی بہت تیزی سے وہ ہونا شروع ہو رہی ہیں۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ چیزیں ریپلیس نہ ہوں، لیکن ہر وہ بندہ جس نے ان ٹولس کو سیکھ لیا تو وہ زیادہ کمانے لگ جائے گا، اور اگر اس نے ابھی ٹریڈیشنلی جو اس کو اسکل آ جاتی ہے اس کو لگتا ہے کہ 5 سال کے بعد بھی وہ اسی اسکلس کے اوپر کمانے لگ جائے گا اور اپنے آپ کو وہ اپ گریڈ نہیں کرے گا، وہ obsolete ہو جائے گا۔ سو the solution is to learn how to use that tools۔ ہم یہ کہتے ہیں پاکستان میں رہ کے آپ ایسے بڑے بڑے ٹولس نہیں بنا سکتے، نہ ایکسپیکٹیشنس بہت زیادہ رکھنی چاہیے، لیکن جو ٹولس اویلیبل ہیں ٹھیک ہے اور مارکیٹ میں آ گئے ہیں آپ کو ان کو استعمال کرنا چاہیے، آنا چاہیے۔ تو جب آپ نے ان ٹولس یعنی اگر آپ بنا نہیں سکتے تو استعمال تو کر سکتے ہیں، شاید بنانا تو بڑا مشکل ہے، میں کہتا ہوں نا وہ جب تک کہ نیشنل لیول کے اوپر وہ سارا انفراسٹرکچر وہ چیزیں نہیں ملتی شاید وہ مشکلات ہے، اٹ از ہارڈ، بیکاز مارکیٹ میں کمپٹیشن میں آپ سے بہتر لوگ آ جائیں گے۔ اس کو یوز کرنا بہت آسان ہے، بیکاز وہ اب ٹولس بنائے ایسے جاتے ہیں کہ اٹ از ایزی ٹو لرن۔ گوگل کے بعد چیٹ جی پی ٹی آیا ہے، ٹھیک ہے، تو لوگوں کا سب سے بیسٹ فرینڈ جو ہے وہ چیٹ جی پی ٹی بنا ہے، دنیا جہاں کا آپ پوچھیں تو وہ آپ کو بتا بھی دیتا ہے، آپ کو ہیلپ بھی کر بتا لکھ کے، اور آپ اردو میں پوچھیں گے تو وہ پھر بھی بتا دے گا، انگلش میں پوچھیں گے تو اٹ از ایز ایزی، لیکن ان کو سیکھنا بڑا ضروری ہے۔ ان کو سیکھ کے اس میں ایکسیلنس حاصل کریں گے، انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ بہت اچھے جو آپ کو ریٹس ہیں وہ مل رہے ہوں گے، اور اگر آپ نے نہیں سیکھا تو سونر اور لیٹر آپ کے لیے اسٹرگل بھی زیادہ ہے اور آپ obsolete، یعنی جدوجہد بھی زیادہ ہے اور پھر مشکلات بھی زیادہ ہیں جب تک آپ اس سسٹم کے ساتھ نہیں چلتے۔ بھائی اب بہت سارے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے میڈیا انڈسٹری بھی اس وقت زوال کا شکار، اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹی وی کوئی بہت کم لوگ دیکھتے ہیں، ڈیجیٹل کی طرف لوگ آ گئے ہیں، اور بہت سے نوجوان ایڈیٹنگ کی طرف آتے ہیں، گرافکس کی طرف آتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو وائس اوور کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ان کے لیے بھی کوئی طریقہ کار ہے؟ کوئی یعنی ظاہر بات ہے اپنے ڈپارٹمنٹ کے بھی پوچھنا چاہیے نا کہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ نہیں بالکل، دیکھیں ہم لوگ تو ای کامرس اور ڈیجیٹل مارکیٹ کرتے ہیں، ہمارے پاس جو ہے گرافک ڈیزائننگ ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ ہے، ٹھیک ہے، وہ دکھاتے ہیں، اور وہ ای کامرس کے اندر بیکاز انہوں نے اپنے پروڈکٹس کو سیل کرنا ہے لوکلی بھی انٹرنیشنلی بھی، تو وہ تو بہت ضروری ہے۔ تو پوری کی پوری جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے وہ ہم لوگ سکھاتے ہیں، اور ہمارے پاس بہت سے ایسے بچے ہیں جو کہ یوٹیوب جو ہے آٹومیشن سے جو ہیں وہ مونیٹائزیشن کر رہے ہیں، فیس بک کے اوپر جو ہیں وہ ویڈیوز وغیرہ بنا کے اس کے ذریعے انہوں نے جو ہے وہ کمانا شروع کر دیا ہے، ریلس کے ذریعے وہ اپنے بزنسز کو ایکسپینڈ وغیرہ کر رہے ہیں۔ سو وہ اسکلس تو ہم لوگ دیتے ہیں اور بچے وہ کرتے ہیں، اور اس میں سے بہت سے بچے بلاگنگ کے ذریعے یا وی بلاگس کے ذریعے جو ہیں، یا ایون ٹک ٹاک شاپس وغیرہ کے ذریعے جو ہیں وہ مائکرو انفلوئنسر بن کے انہوں نے جو ہے وہ کمانا شروع کر دیا۔ بہت سے لوگوں کو ہم پے کرتے ہیں۔ جو ہم ٹک ٹاک کی بات کرتے ہیں، یعنی ٹک ٹاک آپ نے دیکھا ہے کہ چلو امریکہ میں بین ہو گیا، لیکن یہ باتیں جو یہاں پر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ کو اس کے لیے برطانیہ کی سم لینی پڑے گی اگر آپ نے پیسے کمانے، ڈالر کمانا ہے، تو کیا پاکستان میں اس کے لیے کوئی سسٹم ابھی بن رہا ہے کہ کوئی طریقہ کار ہے کہ جو آپ کے بنے ہوئے اکاؤنٹس ہیں وہاں سے بھی آپ ارن کر سکیں؟ دیکھیں آپ پاکستانی اکاؤنٹ سے ارن کرتے ہیں، لیکن ان کے اوپر آپ کو پی کے آر میں مل رہا ہوگا نا، سادہ الفاظ میں اگر بات کریں، کمپلیکیٹ نہ کریں۔ بے شک آپ یوٹیوب پہ ہیں، ٹک ٹاک پہ ہیں، کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہیں، جب آپ پاکستانی ہوں گے تو آپ کو پی کے آر میں مل رہا ہوگا، جب آپ امریکہ میں ہوں گے تو ڈالر میں مل رہا ہوگا، جب آپ یو کے میں ہوں گے تو پاؤنڈ میں مل رہے ہوں گے۔ تو اگر وہی ایفرٹس جو ہیں وہ آپ کو کرنے کے بعد پاؤنڈس میں پیسے مل رہے ہوں یا ڈالر میں مل رہے ہوں تو لوگ اس کو انکریج کرتے ہیں۔ اور اب وہ ایکو سسٹم میں ایسے پلیئرس ہیں کہ آپ کو ملیشیا کی سمس چاہیے، یو کے کی چاہیے، امریکہ کی چاہیے، تو سمس یہاں مل رہی ہوتی ہیں، وہ تو آج کل یہاں پہ مل جاتی ہیں۔ ہاں بالکل مل رہی ہوتی ہیں۔ اچھا مل جاتی ہیں۔ سر ابھی بہت آپ نے بات کی کہ فیس بک، یعنی فیس بک کے تھرو یا وہ کما سکتے، کہ اس کے لیے بھی یہی چیلنجز ہیں؟
मोनेटाइजेशन के पाकिस्तान में तो नहीं है। नहीं वो बिल्कुल ऐसे ही है ना कि अगर आपके अकाउंट्स वहाँ के हैं तो फॉर एग्जांपल मेरा टिकटॉक का अकाउंट जो है वो यूएस का, बिकॉज मैं उधर रहता हूँ, तो मैं पाकिस्तान में मेरा टिकटॉक का अकाउंट बंद हो गया। उन्होंने कहा कि भाई ये ट्रम्प साहब से उम्मीद है, लेकिन वो मैसेज जो है ना वो स्ट्रेट वो स्क्रीनशॉट के ऊपर जो है वो आया हुआ है कि वो क्या डिसीजंस लेते हैं या आगे होता है, लेकिन अब वो प्रेसिडेंशियल डिसीजन के ऊपर ही है, लेकिन एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट ने कर लिया तो वो नहीं चल रहा है। तो सिमिलरली अब जो अगर पाकिस्तान में आप करेंगे तो आपको उसके मुताबिक जो मोनेटाइजेशन है वो बहुत कम होगी, और टारगेट ऑडियंस भी है ना कि आप ये देखें ना कि आपकी टिकटॉक देख कौन रहा है, सारा तो पैसा इसी चीज़ के ऊपर है कि वो देखने वाला है कौन है, तो आप कहाँ से है, किस कंट्री से है, तो उसकी अगर टारगेट ऑडियंस चेंज हो जाती है, वो यूएस की हो जाती है, तो वो ज़्यादा कमाएंगे। तो आप अगर उन्हीं की आइडेंटिटीज़ को वो देखेंगे जो है समहाउ मैं उसमें मल्टीपल रीजंस हैं, वो और थोड़ा सा पॉलिटिकल डिबेट है, लेकिन मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाता। लेकिन पाकिस्तान को यानी इन सारी चीज़ों पर काम करना ज़रूरी है। पाजी मैं कहता हूँ जाते जाते वक्त मुख्तसर है और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू आपने की और बड़ी मालूमाती गुफ्तगू आपने की। मैं चाहता हूँ कि जो हमारे नौजवान हैं जिनको आप कहते हैं कि भाई साहब 15 से जो 32 साल है, या तो आप बेरोज़गारी छोड़ दें, कुछ ना कुछ कमाएं, बाहर नहीं जा सकते, यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? एक चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बी योरसेल्फ। आपको आपकी अपनी शनाख्त होनी चाहिए और आपको अपना आप देखना, आपने ये देखना है कि आपका नाम अली है, अकरम है या माजिद है, जो भी है, आपने आज से 20 साल के बाद या 10 साल के बाद या 5 साल के बाद अली, अकरम या माजिद कहाँ खड़ा होगा। उसके लिए टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ आपकी जो पर्सनल डेवलपमेंट है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, बिजनेस डेवलपमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट है, इन एरियाज़ के ऊपर भी एफर्ट्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मैंने ये देखा है कि अभी जो पाकिस्तानी फ्री लांसिंग पे कर रहे हैं ना, तो वो बहुत कम कमा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू इंडियंस या अमेरिकन है ये। और उसमें जो प्रॉब्लम है, चैलेंज आता है, उनको लगता है आज हमने कमाना शुरू कर दिया है, कल हम ज़्यादा कमाना शुरू कर देंगे, लेकिन जो उनकी जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है उसमें लैकिंग, और जो बिज़नेस ओरिएंटेशन है उसमें लैकिंग की वजह से वो उनका वो बिजनेस एक्यूमेंट नहीं डेवलप होता, जिसकी वजह से वो बहुत अच्छे पैसे नहीं कमा रहे होते हैं या बड़ी एजेंसी नहीं बना रहे होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन एरियाज़ के ऊपर भी मुझे लगता है पाकिस्तानी यूथ को जो है वो बहुत काम करना होगा। बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर गुलफाम साहब हमारे साथ थे, उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। नाज़रीन हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं बल्कि ज़्यादा ठीक नहीं है। उसकी वजूहात ये कि ट्रैवल करते करते, सफ़र करते करते फिर अचानक एक जगह टेम्परेचर, दूसरी जगह टेम्परेचर, फिर मौसम का बदलाव कहीं ना कहीं आपके सेहत पे असरअंदाज हो जाता है। लेकिन बहरहाल सेहत को कैसे सेट रखना है और फिर ख़ासकर दिमागी सेहत को किस तरीके से जो है ज़्यादा मजबूत रखना है, सेहतमंद रखना है, फ़िटनेस के हवाले से भी बात होगी, बहुत कुछ चीज़ों के हवाले से भी बात होगी। अपने अंदर की सलाहियतों को कैसे झांक के और उसको महसूस करने और फिर उससे फ़ायदा उठाना है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आगे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की नौजवान खातून हैं और फिटनेस एक्सपर्ट हैं और साथ साथ एथलीट हैं, और फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा कारनामा भी सर अंजाम दिया, वो उनसे पूछेंगे। सो नदा हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग नदा, कैसी हैं आप? ठीक है, आई एम गुड। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक तो सबसे पहले आपको मुबारकबाद कि भाई आप पाकिस्तान की पहली जो है फीमेल हैं जिन्होंने कौन सी चोटी जो है क्रॉस की, ज़रा उस हवाले से बताएं। ये कश्मीर की 3rd हाईएस्ट पीक है। अच्छा। लाल बुट्टी के नाम से। अच्छा। और ये 16,000 फीट है। अच्छा। और ये मैंने जून 2024 में, जुलाई 2024 में ये सबमिट की थी। अच्छा, पिछले साल। अच्छा। और इट वाज वेरी चैलेंजिंग एंड काफ़ी सोशल मीडिया पे और मीडिया पे इससे रिलेटेड बातें हुई हैं कि चैलेंजिंग थी। मतलब आप मशहूर हुई, सोशल मीडिया के थ्रू मशहूर हुई। लेकिन दिस क्रेडिट आई वांट टू गिव दिस क्रेडिट टू माय ऑर्गेनाइजेशन। मैं इसीलिए येस्टरडे भी जब ये बात हो रही थी कि कल के टॉपिक में क्या बात होनी चाहिए, तो मैं उसको रिलेट करूँगी कि एक ऑर्गेनाइजेशन का कितना बड़ा हाथ होता है अपने एम्प्लॉय की पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करने में। हाँ। और किस तरह वो अपने एम्प्लॉयज़ को एनकरेज कर सकते हैं, चाहे वो फीमेल्स हों, चाहे मेल्स हों, चाहे बच्चे कोई भी हो, किसी भी एज का हो, उनका एक बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर जो उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं और इस तरह से वन गुड डे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज गोइंग टू K2 बेस कैंप। द स्टोरी स्टार्टेड फ्रॉम देयर। आई वेंट टू आप वहाँ पे भी गई? आई वेंट टू K2 बेस कैंप, नांगा पर्वत बेस कैंप, एंड देयर आर सो मेनी अदर बेस कैंप्स आई हैव डन। अच्छा। तो मैं अपनी
جو ہماری مینجمنٹ کے ہیڈ ہیں, ہمارے سی او ہیں, ان سے چھٹیاں لینے کے لیے. اینڈ آئی ڈڈ ناٹ ٹیل اینی ون بیکاز میری عادت نہیں تھی کہ ہر کسی کو بتاؤں میں کیا کر رہی ہوں. اچھا, کہتے ہیں نا خاموشی سے اپنے کام خاموشی سے کرنا کام, چاہیے. یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ پھر آپ کا کام بولتا ہے. ایگزیکٹلی, مطلب جب ونس یو ہیو ڈن سم تھنگ, وہ سب کے سامنے خود بخود آ جاتا ہے. تو میں نے بس ان سے چھٹیاں مانگی, تو انہوں نے پوچھا کہ اتنی ساری چھٹیاں, تو آئی ہیو ٹولڈ ہم کہ میں تو ایتھلیٹ ہوں اور میں K2 بیس کیمپ جا رہی ہوں. تو انہیں بہت سرپرائز ہوا کہ ہماری آرگنائزیشن میں ایک ایسی بچی موجود ہے جو مطلب K2 بیس کیمپ از ناٹ اے جوک. آپ کا 13 days all the way you have to camp, you have to starve, آپ کو بہت سارے چیلنجز اینڈ ہرڈلز اور پھر ہائی الٹیٹیوڈ کے ایشوز, بہت کچھ آپ کو دیکھنا ہوتا ہے. تو جب انہوں نے مجھ سے پوچھا تو انہوں نے کہا وائی ڈونٹ یو ریپرزینٹ یور آرگنائزیشن دیئر اینڈ وی شوڈ ہیو ٹو اسپانسر یو دس ٹرپ نا, ہم آپ کو اسپانسر کرتے ہیں. بس وہاں سے وہ جو ان کا کہنا تھا اور وہ جو فریڈم ایک انہوں نے مجھے دیا, مجھ پہ ٹرسٹ کیا, ان کا جو فیتھ تھا, تو آئی آلویز تھینک ٹو ہم فار دس. کہ یعنی بھروسہ کرنا, پھر آپ ظاہری بات ہے کہ ایک ادارہ پہ بھروسہ کرتا ہے, تھپکی دیتا ہے, تو پھر آپ کو کانفیڈنس آپ کا ڈبل ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی, پہلے سے بھی میں کر رہی تھی اوبویسلی. مارگلا ہلز تو میرے جیسے کہتے ہیں فٹ اسٹیپ میرے یہاں پر ہیں, اور اٹس بین 11-12 ایئرز آئی ایم ڈوئنگ اٹ. ٹھیک ہے, اور مطلب آپ ڈفرینٹ جیسے نتھیا گلی کی جو پیکس ہیں, یعنی کوئی پہاڑیاں لڑکی نے نا, یہ پہاڑی لڑکی نہیں ہے لیکن شہری لڑکی ہے, پہاڑیاں انہوں نے چھوڑی نہیں ہے, ہر پہاڑی پہ, اور پھر ریکارڈز پہ ریکارڈ بناتے ہیں. اچھا کڑیے, آتے ہیں اپنے اس ٹاپک کی طرف جو دماغی صحت کے فٹنس کے حوالے سے. یعنی جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اندر کی کارکردگی اور توانائیوں کا جائزہ ہم کیسے لیں؟ دیکھیے, انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا زبردست بنایا ہے, اشرف المخلوقات بنایا ہے, اور آئی تھنک اگر اپنی سیلف اسسمنٹ, وہ جو سیلف اویئرنیس ہے, جب تک پہلا اسٹیپ جو ہے وہ سیلف اسسمنٹ اینڈ سیلف اویئرنیس ہے, وہاں سے کہانی شروع ہوگی کہ آپ کے اندر کیا اسکلز ہیں, آپ نے وہ آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں. کسی کو بہت اچھا کوئی آرٹسٹ ہوتا ہے, لیکن یو نیڈ ٹو وہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائی والا جو فیز ہے, آپ نے وہ کرنا ہے. اس کے بعد جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز میرے اندر اچھی ہے, کوئی بھی آپ کا پیشن ہو سکتا ہے, آپ اس میں پرسیو کر سکتے ہیں, اور وہ کوئی بھی پیشن آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے اچھا ہی ہوگا. اٹس ناٹ اونلی فٹنس, ٹھیک ہے, مے بی یو آر اے آرٹسٹ, مے بی یو آر اے گڈ رائٹر, کوئی بھی چیز جو آپ کے انڈورفنس لیول کو, جو بھی آپ کا پیشن ہے, ٹھیک ہے, کوئی بھی چیز آپ کے انڈورفنس کو بڑھا رہی ہے, وہ آپ کے ڈیفینیٹلی اسٹریس کو ریلیز کر رہی ہے اور آپ کو ہیپینس پرووائڈ کر رہی ہے الٹیمیٹلی. تو اس چیز کے اوپر اگر آپ کام کریں گے تو آپ کی مینٹل ہیلتھ بہت اسٹرانگ ہوگی, اور مینٹل ہیلتھ کے لیے یو نیڈ ٹو لرن مور اینڈ مور. آپ کو نئے سے نئی چیزیں سیکھنی ہے, اور وہ چیز آپ کی مینٹل اسٹرینتھ کو انکریز کرتی جائے گی. یعنی جتنا دماغ آپ استعمال کریں. اچھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو جسم اور دماغ ہے, یہ استعمال کرنے کے لیے آپ نے دیا. ٹھیک ہے, یہ تو آپ نے نہیں, اس کو فارغ نہیں چھوڑنا, چاہے وہ آپ کی باڈی ہے چاہے مائنڈ ہے, لیکن مائنڈ کو آپ نے فالتو چیزوں میں استعمال نہیں کرنا. آپ نے گھریلو پالیٹکس اور آرگنائزیشنل پالیٹکس شامل نہیں کرنا, نیگیٹو انرجیز میں نہیں جانا, پازیٹیو میں جانا, پازیٹیو انرجیز میں آپ نے جانا ہے. یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ آپ نیگیٹیوٹی ہم کی بجائے پازیٹیو. موسٹ آف دا ٹائم ہم اپنا, اس نے یہ کہہ دیا, اس نے کر دیا, آفس میں یہ ہو گیا, فلانا ہو گیا, چک چک, ہاں, یو if something even happening in your environment or in your surroundings, ignore it. Okay. Forget it. Forget it. Let it go. And don't focus your energies on the negative things. Because when you start focusing your energies on the negative things, آٹومیٹکلی وہ جو پازیٹیوٹی ہے وہ اس سے آپ دور ہوتے چلے جاتے ہیں, وہ آپ دور ہو رہے ہیں نا, اور پھر آپ ایک ایسی انرجی کے اندر چلے جاتے ہیں کہ پھر آپ کی جو دماغی صلاحیتیں ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. سو آپ جو فرما رہی ہیں کہ بھائی صاحب اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ نے پازیٹیوٹی کی طرف جانا ہے, لیکن جو سوال ہے کہ بھائی صاحب کارکردگی اب بڑھانی ہے تو اس کے لیے ایک تو دماغی اور پھر جسمانی, یعنی اگر اس کا جو ہے صحت مند ہونا, اس کا رائٹ استعمال, اور اس میں پھر آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی ڈیفینیٹلی جو آپ کی باڈی سے سگنلز برین کو جانتے ہیں. ہم سب نے سائنس پڑھی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے جو باڈی ہے وہ سگنل برین کو دیتی ہے, اینڈ دین اٹ اسٹارٹ ورکنگ. تو اسی طرح جب آپ فزیکل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, کوئی بھی آپ واک کر رہے ہیں, آپ سوئمنگ کر رہے ہیں, آپ ایکسرسائز, کوئی بھی ایکسرسائز, یوگا کر رہے ہیں, آپ رننگ کر رہے ہیں, آپ پہاڑ پہ جا رہے ہیں, سب سے بڑی چیز نیچر کے قریب, کیونکہ ہم نیچر سے ہیں اور ہم نیچر کے جتنا قریب رہیں گے, یعنی
قدرت کے قریب جتنے جائیں گے تو آپ کا فائدہ ہوگا. بہت فائدہ ہوگا, مطلب اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ کو خود بھی نہیں پتہ چلے گا کہ میرے کتنے ادھر سے فائدے آ رہے ہیں. یہ جو لوگ ہیں جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی سب ڈیوائس ہیں, الیکٹرانکس, ڈیجیٹل, موبائل, ہائے ربا میرے کتنے کمنٹس آ گئے, میں فلانے نے لائک کیا کہ نہیں لائک, اسی انتظار میں جو ہم انرجی اپنی صرف کر رہے ہیں کتنا نقصان ہے. سب نہیں کر رہے, ہم ویسٹ کر رہے ہیں. اس کو میں ویسٹیج آف انرجی, ویسٹ کر رہے ہیں. واقعی آپ نے بڑی خوبصورت بات ہم انرجی ویسٹ کر رہے ہیں. ہم نے انرجی کو یوٹیلائز کرنا ہے, ہم نے انرجی کو ویسٹ نہیں کرنا. انسان پورا انرجی کا ایک پیکٹ ہے, اور ایک ایک لمحہ بڑا اور ایک قیمتی ایک ہے. لمحہ, ایک ایک سیکنڈ اس کے لیے بہت اچھا امپورٹنٹ. پھر ظاہری بات ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہائے نہیں کرنا, میرا دماغ ہی کم نہیں کرتا, کوئی دھیان ہی نہیں ہے میرے اس طرف, چیزیں مجھے یاد نہیں ہوتی ہیں. اس لیے کہ دماغ کو فری نہیں چھوڑ رہے نا, ریلیکس ہی نہیں کر رہے. آپ یہ کیا وہ وجوہات 24/7 جو ہم نے چیزیں اپنے سر پر سوار کی ہوئی ہیں, ہیوی ہاوی کر دی ہیں اپنے اوپر, اس میں سے ہمیں نکلنا ہوگا. اور وہ کیا چیز آپ کو نکالے گی, وہ کہتے ہیں کہ سٹ کوائٹ فار سم ٹائم. وہ کوائٹنس آپ کی کہیں بھی, آپ سائلنس میں بیٹھ سکتے ہیں, آپ نیچر میں بیٹھ سکتے ہیں, آپ اپنے کمرے میں بیٹھ سکتے ہیں, کوئی بھی آپ کا پریئر روم ہے, چرچ ہے, ویئر ایور واٹ ایور, کوئی بھی آپ کو جو بھی فیسلٹی موجود ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے, آپ اس کا یہاں سے کنٹینیو کریں گے. لیکن پروڈیوسر صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں بھائی صاحب بہت باتیں بڑی پیاری پیاری ہو رہی ہیں لیکن آپ نے بریک لینا ہے. سو ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ندہ ہمارے ساتھ ہے. ندہ, جو ہم بات کر رہے تھے کہ خاص کر مشقیں کرنی ہے, آپ نے بات کی کہ بھئی سب نیگیٹو اینڈ پازیٹیو, پلس مائنس, نیگیٹو اینڈ پلس پازیٹیو کو کرو, تو بھئی مزید کون سی ایسی ایکسرسائز ہیں جو دماغی طور پر آپ کو صحت مند رکھ سکتی ہے؟ میں کہتی ہوں صرف 15 to 20 منٹس اگر آپ دن کی اپنی ذات کے لیے نکال لیں, تو چاہے آپ چھوٹی سی ایک سمپل سی واک کر لیں, چھوٹا سا رن کر لیں, یا گھر پہ ہی لیٹ کے کچھ اسٹریچز کر لیں, کوئی اسکواٹس کر لیں, پلانکس کر لیں, کوئی سمپلی باڈی کی ہینڈ موومنٹس, اپنے مسل جو ہے نا باڈی کے مسلس کو یوز کریں. ٹھیک ہے, جب آپ اس کو یوز کرنا چھوڑ دیتے, کوئی بھی چیز ہے, لیٹ سپوز میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں, آپ اپنا لیپ ٹاپ لے لیں, اپنا فون لے لیں, اس کو آپ بس چھوڑ دیں, یوز نہ کریں, ٹھیک ہے, تو اس کا کیا ہوگا, بیٹری ختم ہو جائے گی, خراب ہو جائے گی, اس کی بیٹری ٹائم خراب ہو جائے گا, اٹ ول بی نو مور یوز آف یو. اسی طرح جو جسم ہے آپ کا یا ذہن ہے, یہ دونوں چیزیں مل کر ایک پوری کمپلیٹ پرسنالٹی بن رہی ہے. اگر آپ ان دونوں چیزوں کا استعمال کرنا ہی چھوڑ دیں گے, استعمال کرنے سے مراد کہ اس کو یوز ہی نہیں کر رہے, آپ کوئی اس سے ایکٹیویٹی ہی نہیں کر رہے, بس بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے, کچھ کوئی فزیکل مینٹل, وہ کہتے ہیں نا فزیکل مینٹل ایکٹیویٹی ہو ہی نہیں رہی, اور دماغ کا استعمال جیسے ہمارے یہاں خواتین خاص طور پر جو گھروں میں ہیں ان کے لیے بہت زیادہ میں میسج دوں گی کہ اس کو اچھی چیزوں میں استعمال کریں, اس کا استعمال جو ہے وہ پازیٹیو سائڈ پہ لے کر آئیں, فیملی گوسپس, پالیٹکس, ٹھیک ہے, یہ سب بھی وہ کہتے ہیں نا, ہاں چلتا ہے, کیونکہ ایک امریکن ریسرچ آئی تھی کہ اٹ از آلسو سم ایکسٹینٹ, جسے کہتے ہیں نا ہیلتھ کے لیے یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ تھوڑا بہت گوسپنگ بھی کریں, یہ سب کچھ کریں, لیکن اس کو اپنی زندگی نہ بنا لیں. اچھا, زندگی آپ نے اچھی چیزوں کو بنانا ہے, ٹھیک ہے, باقی ساری چیزوں کو سائڈ پہ رکھنا ہے. تو یعنی آپ نے یہ بات کی ابھی مجھے بریک میں کہ بھائی صاحب اگر ہماری خواتین یا آج کل مردوں کی بھی ایسی کہ بھائی کسی کی تھوڑی سی واٹ لگانی ہے فون پہ نا, تو نن کی لگانی ہے, ساس کی ایسی کی تیزی کرنی ہے, تو بھائی فون ہے تو فون کرتے لگائیں جائیں, واک بھی کر لیں, مطلب جتنی دیر وہ 1-1.5 گھنٹہ جو کال پہ آپ نے بیٹھ کے غیبتیں برائیاں اور جو بھی باتیں کرنی ہے واٹ ایور, وہ آپ چل کے کر لیں, وہ آپ پھر کے کر لیں, اپنے کمرے میں کر لیں, اگر جگہ نہیں ہے ٹیرس پہ کر لیں, چھت پہ چلے جائیں, جتنی بھی وہ کہتے ہیں نا ایک چھوٹی سی اسپیس سے بھی آپ بڑا کچھ کر سکتے ہیں. اچھا, پھر ایک اور چیز پہ آتے ہیں کہ ایک طرف تو آپ نے ایکسرسائز کو کہا کہ بھائی صاحب دماغ بھی اسی کے ساتھ سیٹ ہوتا ہے. بالکل. اب جو سٹریس لیول ہے, ابھی آپ نے ایک بات کی مجھے بڑا یعنی بہت اچھی لگی ہے کہ بھائی صاحب میں جو ہے کبھی ٹیبلٹ نہیں لیتی ہوں, اگر سٹریس میں ہوتی ہوں تو بھائی دوڑے لگاتی ہوں. ہاں, تو اس سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے؟ اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. ہم لوگوں کی باڈی کے اندر اتنا زبردست میکینزم ہے جو خود سے ہی کام کرتا ہے, اور ہمیں یہ سب جو ایکسٹرنل چیزیں ہم اپنی باڈی کے اندر ڈال رہے ہیں, فرسٹ آف آل دیٹ از ناٹ نیڈیڈ, یہ ضرورت ہی نہیں ہے. آپ تھوڑا سا ٹائم دیں, تھوڑا سا بیئر کریں, ہو جاتا ہے جب ہم اوور ورک کرتے ہیں, ہم اوور تھنک کرتے ہیں, اس سے ہماری باڈی کے اوپر سٹریس آتا ہے. لیکن اگر ہم تھوڑا سا ٹائم دیں, اس کو ریلیکس کریں, تھوڑا سا فریش ہونے کے لیے ایک ہلکی سی واک پہ چلے جائیں, اگر آپ بہت ایگزرٹ نہیں بھی کرنا چاہتے, نیچر میں چلے جائیں. جیسے آپ نیچر کے اندر قدم رکھتے ہیں نا, آئی تھنک 5 to 10 منٹس کے اندر جو ریسرچ کہتی ہے کہ آپ کی باڈی کے جو ہارمونس ہیں, اور وہ جو آپ کی باڈی سیکریٹ کر رہی ہوتی ہے, اینڈورفنس جو آپ کے انکریز ہوتے ہیں, وہ فٹافٹ آپ کے اسٹریس لیول کو ڈکریز کرتے کرتے, اور گھنٹے کے بعد وین یو گو بیک ہوم تو پوری کی پوری آپ کی پرسنالٹی ہی چینج ہوئی ہوتی ہے.
تو اس کے اوپر لازمی کام کریں. یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ بھائی میری اپنی بھی عادت یہی ہے کہ جب بھی کوئی ایسی پریشانی ہو، سٹریس ہو یا کوئی ایسی چیز جو آپ کو تنگ کر رہی ہو تو پھر ٹریل 5 ہے نا. بالکل ٹریل 5 ہے نا. ہاں بہت ساری چیزیں بہت سکون اور بڑا کچھ کلیئر ہو اچھا جاتا آپ ہے. دیکھیں کہ جو موسیقی ہے یعنی جو نیچرل موسیقی ہے وہ پنجابی ایک فلم ہے تو وہ کہتے ہیں یار آپ موسی وہ اس کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں اردو کو. سو بہرحال ہم اس موسیقی میوزک کی بات کر رہے ہیں. سو میوزک جو ہے وہ نیچرلی میوزک آپ نے دیکھا کہ کہاں سے چڑیوں کی چہچہاہٹ، ہواؤں لہراتی وہ ہوائیں آپ جیسے آپ دیکھیں تو درختوں کا پتوں کا ٹکرانا، یہ ساری چیزیں آپ کے قریب سے ہوتی رہتی ہیں اور اس کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. میں ہمیشہ لوگوں کو کہتی ہوں آپ کچھ بھی کر لیں، جو قدرتی ایک نظام ہے اس کا کوئی نیم و بدل نہیں ہے، وہ آپ ریپلیس کر ہی نہیں سکتے. اگر آپ گھر میں بھی ایک نیچرل انوائرمنٹ بنانے کی کوشش کرو، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے، جو خدا نے، جو گاڈ نے آپ کو نظام دے دیا ہے نا، اس کو آپ ریپلیس نہیں کر سکتے. اور دیٹس دا بیسٹ تھیراپی. اچھا سب سے پہلے آپ کا مائنڈ کلیئر ہونا شروع ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ وہ جو آپ میں کہتی ہوں کسی کے ساتھ آپ کا آرگومنٹ بھی ہو گیا ہے نا، کچھ بھی ہو گیا ہے، تو آپ بجائے ریئیکٹ کرنے کے نا آپ تھوڑی دیر اسپیس دیں اور نیچر میں چلے جائیں. آپ واپس آئیں گے تو بڑی سی آج کل ڈیورس ریٹ کتنا ہائی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر. میں لڑکیوں کو سمجھاتی ہوں کہ آئی ایم لائف کوچ ایز ویل، لائف کوچنگ بھی کر رہی ہوں. کوئی جگہ چھوڑی نہیں آپ نے؟ ہاں میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی بیکاز میری دادی مجھے بچپن میں کہتی تھی بندے کو حرفن مولا ہونا چاہیے. پتر کچھ بھی پائے پکانے سے لے کے نہاری پکانے سے لے کے لازانیہ سے لے کے گاڑی چلانے سے لے کے ہر کام میں آپ کو. بائک شائک بھی چلانا سیکھ لی کہ نہیں؟ بائک نہیں مجھے آتی. اچھا اس کی طرف نہیں اس کی طرف میں گئے، کبھی لیکن نیکسٹ شو میں جب آئیں گے سائیکلنگ میں کرتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے. ایک اور چیز جو ہم دیکھتے ہیں، میں نے ابھی اب سے بات کی کہ بھائی صاحب ہم لگے ہیں ٹیکنالوجی یعنی کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، موبائل، زیادہ وقت ہمارا اسی پہ گزرتا ہے، سوشل میڈیا پہ گزرتا ہے. سو کیا کیا جا سکتا ہے؟ بہت ٹف ہے اور بہت چیلنجنگ ہے. میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ خود بھی اتنا فٹنس کے اندر ہوتے ہوئے بھی یہ جب آپ پکڑ کے بیٹھتے ہیں نا، وہ اسکرول کرتے جاتے ہیں ایک ریل کے بعد دوسری ریل، تو بندہ ایک دم سے اپنے آپ کو جھنجھوڑتا ہے کہ واٹ ایم آئی ڈوئنگ ود مائی لائف، آئی نیڈ ٹو شٹ اٹ فار سم ٹائم، کہ تھوڑی دیر آپ سائڈ پہ رکھیں. لیکن اس میں آپ کو نا سیلف کنٹرول کے اوپر کام کرنا پڑے گا اور وہ اوور نائٹ نہیں ہوگا. جیسے کچھ لوگ بہت ایڈکٹ ہوتے ہیں، ہوتا یہ کہ رات کو لیٹے لیٹے جب بیڈ پہ وہ فون کا یوز ہو رہا ہوتا ہے تو وہ برین آپ کو سونے کی طرف جا ہی نہیں رہا ہوتا، کیونکہ وہ اٹ اسٹارٹ ورکنگ. ٹھیک ہے، پہلے تو آپ نے ریلیکس موڈ میں جائیں گے تو سوئیں گے نا. تو لوگوں کو یہ شکایت ہے، لیکن اس میں آپ کی اپنی ول پاور، اپنی سیلف کنٹرول، کہ تھوڑا سا پہلے فرسٹ ڈے چلیں، اگر آپ 2 گھنٹے فون یوز کرتے ہیں آپ اس کو آدھا گھنٹہ پیچھے لے جائیں. پھر تھوڑے سے اپنی نوٹیفیکیشن لگا لیں فون کے اوپر، کہ الارم لگا لیں کہ بس اس سے زیادہ میں نے فون نہیں یوز کرنا. ٹھیک ہے. جب آپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کریں گے تو اس سے آپ کا جو اسکرین ٹائم ہے وہ آٹومیٹکلی کم ہو جائے گا. اور اس سے کرتے کرتے پھر آپ ایک ٹائم آئے گا، آپ کو خود پتہ ہوگا، برین آپ کو سگنلز دے گا کہ ناؤ دس از دا ٹائم، جسٹ گو ٹو بیڈ. ٹھیک ہے. آپ کہیں گے دنیا میں کچھ بھی ہو رہا ہے، واٹ ایور دا. اچھا ایک اور عادت جو ہماری بن گئی ہے، آپ نے بات کی کہ بھائی صاحب چیزیں خود بخود آپ کو یہ گھڑی جو اندر رب نے سیٹ کی ہے، بالکل یہ آپ وہ آپ کو بتائے گی کہ بھائی صاحب اب بہت ہو گیا، تھوڑا سا آرام کیجیے گا. ایگزیکٹلی. اچھا ایک اور چیز جو ہم سب کی عادت ہے، عادت بن گئی ہے بھائی صاحب، کہ ہم نے چاہے بیڈ پہ جانا ہے تو ہم نے دیکھنا ہے، پھر بھی ہم نے موبائل کو اسکرول کرنا ہے، اور صبح مارننگ اٹھتے ہوئے ہم پھر وہی غلطی دہراتے. یہ کتنی بڑی غلطی ہے؟ یہ تو غلطی ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے. اس لیے کیونکہ دیکھیں ہوا یہ کہ اس میں ایگزامپل دیتی ہوتی ہوں، جیسے آئی ڈونٹ چیک مائی فون until or unless I wake up, I go for my prayers, I go for my run and have bath and breakfast. سب کچھ ہو گیا وہ 8-9 بجے، پھر میں دیکھوں گی کیا دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اچھا اب ہوتا کیا ہے اس میں نیگیٹیوٹی اتنی زیادہ ہے کہ جیسے ہی آپ اٹھے، اللہ نہ کرے کہ آپ کو موبائل پہ کوئی ایسا میسج آیا ہوا ہے جو خطرناک ہے، کسی قسم کا بھی ہو سکتا ہے، وہ باس کا بھی ہو سکتا ہے، وہ پوری نیگیٹیو ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے. اور ایسا میرے ساتھ ہوا ہے، میں کنٹینیو کروں گا یہ، لیکن ہم لیتے ایک چھوٹا سا بریک. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ندہ ہمارے ساتھ ہیں اور خاص کر بات ہو رہی ہے مینٹلی ہیلتھ کے حوالے سے، لیکن ساتھ ساتھ فزیکل ہیلتھ کی بھی بہت ضرورت ہے. فزیکل ہیلتھ ہوگی تو وہی صاحب مینٹلی آپ اسٹرانگ ہوں گے. لیکن ندہ جو بات کر رہے تھے، کہا جاتا ہے کہ بھائی صاحب ہم تو رات کو بڑے 8 گھنٹے کی نیند ہم سو جاتے ہیں.
اب یہ بتائے گا کہ کیا نیند میں بھی کیا فرق ہے, کیا کوئی پورشن ایسا ہے کہ پہلے پورشن میں اگر ہم سو جائیں تو اس کا کیا نقصان ہے, کیا فائدہ ہے, اور اگر نیکسٹ پورشن میں ہم سو جائیں تو پھر اس کا کیا جسمانی طور پر اور دماغی طور پر اس کا کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے؟ اچھا, ریسرچ تو یہی کہتی ہے کہ جو آپ کا, اور میرا خیال ہے ہمارا جو ہے دین بھی یہی کہتا ہے کہ عشاء کے بعد جو ہے آپ کی وہ ایک کہتے ہیں نا ایک سلیپنگ ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد سوئیں, اور آپ فجر, وہ جو عشاء اور فجر کا جو کانسیپٹ ہمارے دین نے بھی ہمیں دیا, میں اس لیے ریلیٹ کرتی ہوں کہ ریسرچ بھی آج کل وہی بات کر رہی ہے. جتنے بھی سائنسدان ہیں, بڑے بڑے ریسرچرز ہیں, وہ اس کے اوپر جب کام کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ واقعی یہ باتیں ہیں. ٹھیک ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ریسرچ کے اکارڈنگ, جو کہ میں نے ایکسپیریمنٹ کر کے بھی دیکھا ہے اپنی ذات کے اوپر بھی, اور لوگوں کو بھی میں نے جب بتایا اور انہوں نے اس چیز کو فالو کیا, تو ان کی فزیکل ہیلتھ کے جو ایشوز تھے, جیسے آپ کے ڈائجیشن ایشوز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ رات کو کھانا کھا کے جو ہے وہ اگر لیٹ نائٹ سو رہے ہیں یا لیٹ کھانا کھا رہے ہیں, جیسے جب ظاہر آپ سوئیں گے جلدی تو کھائیں گے بھی جلدی. یس. جب آپ ارلی ڈنر کر لیں گے, ارلی بیڈ پہ چلے جائیں گے, تو آپ کی جو وہ نیند کا ایک اسپین ہے وہ آپ لے لیں گے, اور اس میں آپ کا جو وہ فرسٹ اسپین ہے وہ بہت ہی کہتے ہیں کہ زبردست ہوتا ہے. اس میں آپ کی ساری مسل ریکوری اور آپ کی جو مینٹل اور فزیکل ہیلتھ ہے وہ افیکٹ کرتی ہے. اور جو سیکنڈ ٹائم میں سوتے ہیں 12 کے بعد یا 1 کے بعد, تو وہ اتنا زیادہ کہ وہ ہیلدی کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا ہے, اس لیے کیونکہ وہ جو آپ کا فرسٹ اسپین ہے اس میں ساری ریکوری ہو رہی ہے. اب یہ قدرت کا نظام ہے, اس میں اوبیسلی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, ایک قدرت کا نظام ہے کہ آپ نے صبح کا ایک بندہ اٹھا ہوتا ہے چڑیوں کے ساتھ, اور وہ سارا دن ایک کام کر رہا ہے, ایک مشین اس کی چل رہی ہے, اور وہ اس نے اب اس مشین کو ریسٹ بھی تو دینا ہے, ریسٹ بھی دینا ہے. تو وہ جتنا جلدی اٹھے گا سورج کے ساتھ, وہ کہتے ہیں نا سن رائز کے ساتھ جاگو اور سن سیٹ کے ساتھ دن کو کلوز کر دو. تو وہ جو قدرت آپ کو سائنس بھی دے رہی ہے, قدرت آپ کو بتا بھی رہی ہے, اور پھر ریسرچرز جو ہیں وہ اس کو سرچ کر کے بھی پروف کر رہے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی صاحب تھوڑا سا سونے کا ٹائم ہے تو سو جاؤ, جاگنے کا ٹائم ہے تو جاگ جائیں. تو اس میں آپ کی بڑی جو ہے نا ہیلتھ بینیفٹس آپ کو یہ کہ دیکھیں, بہت سارے لوگوں کو جو اسٹمک کے ڈائجیشن کے ایشوز بہت آتے ہیں, اور اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ وہ لیٹ نائٹ کھانا ہے, لیٹ کھانا ہے, آن لائن منگوا لیا, یہ کھا لیا, پھر رات کو ڈائجسٹ ہوتا نہیں ہے, نیند آتی نہیں ہے, آپ کو یا تو کانسٹیپیشن پہ جاتے ہیں. آئی ایم ناٹ اے ڈاکٹر بٹ آئی کین ایون ٹیل. ہاں یس, آپ فٹنس ایکسپرٹ ہیں تو ساری چیز اس میں آ جاتی ہے. نیوٹریشن جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس میں اچھا خالی یہ جو دوپہر تک سوئے ہوتے ہیں ان کا کیا فائدہ, وہ تو نیند پوری نہیں کرتے؟ وہ تو پھر بہت ہی, وہ ان کو لگ رہا ہے کہ ہم نے اپنی 8 گھنٹے کی نیند پوری کر لی ہے, کیا ہوا اگر ہم صبح 4 بجے سو رہے ہیں. اور آج کل بہت ٹرینڈ چلا ہوا ہے, آئی نو کہ پیسہ امپورٹنٹ ہے, جیسے لوگ جو ہیں وہ یو ایس کے ساتھ یا ڈفرینٹ جو کنٹریز ہیں ان کے ٹائم زون کے ساتھ جابس کر رہے ہیں. میری اپنی کچھ فرینڈس ہیں, بٹ آئی ایڈوائز دیم ڈونٹ ڈو اٹ فار دا سیک آف منی. مطلب کم پیسے کما لو لیکن صحت کمپرومائز نہ کرو. ظاہری بات ہے وہی پیسے پھر آپ کی صحت پہ لگنے ہیں. ایگزیکٹلی. اور خراب صحت سے اتنی مزے کی ایک بات ہے, مائی ماما سیز ٹو می, ابھی ہمارا ایک کزن ہے وہ بائک پہ مطلب ٹھنڈ میں شام کو جا رہے ہیں آ رہے ہیں, تو پتہ چلا کہ جی کاسٹ کٹنگ ہو رہی ہے, گاڑی گھر میں کھڑی کی ہوئی ہے, جی خرچہ بچا رہے ہیں جی پیٹرول کا. تو میری ماما نے بڑا ہنس کے آگے سے کہا کہ وہ جو تمہاری جب بخار چڑھے گا اور ہیلتھ خراب ہوگی, ٹھنڈی ہوائیں بائک پہ لگیں گی, تو وہ جو آپ کا اس پہ جو خرچہ آئے گا اس سے بہتر ہے تھوڑا سا پیٹرول افورڈ کر لو. اچھا, مطلب وہی پیسے آپ نے ادھر لگانے تو بیٹر ہے کہ یہ نا سب مائنڈ سیٹ ہے. اچھا, کہ ہم ہسپتالوں میں ابھی بھی آپ جائیں, ہم فٹنس ایکسپرٹ کو پے نہیں کریں گے, ہم لائف کوچ کو پے نہیں کریں گے, ہم ہاسپٹلس میں پے کریں گے, ہم سائیکیٹرسٹ کو ہیوی اماؤنٹ پے کریں گے, لیکن اپنی جو چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں وہ لائف کوچ کے پاس جا کے چند پیسوں میں ختم نہیں کریں گے. لیکن ہم وی آر ریڈی فار دا بگ تھنگ. جیسے وہ اب کینسر ہے, بڑی بڑی ڈیزیزز ہیں, آئی ایم ناٹ ایکسپرٹ بٹ آئی کین لائک ٹیل, اگر آپ جنرلی دیکھو کہ ایک بندہ اگر اچھا لائف اسٹائل گزار رہا ہے تو ایز کمپیئر ٹو دا پرسن ہو از ناٹ لیونگ اے گڈ لائف, اس کی ڈیزیزز اور اس کی ہیلتھ کا ڈفرینس آپ بہت آرام سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہو. کہ وہ جو بندہ جو ڈیلی صبح اچھے سے اپنی نیند بھی رات میں پوری کر رہا ہے, صبح کا آغاز بھی اچھا کر رہا ہے. یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ بھائی صاحب جو قدرتی طور پر چیزیں کلک ہے اس کلک کو اسی طرح کریں اور اسی کو کلک کر کے آگے نکلیں. لیکن کڑیے ضروری ہے کہ ان سب چیزوں کے ساتھ آپ کی روٹین, پھر خوراک پہ بات ہے کہ بھائی صاحب دماغ کے لیے آپ کی جو ہے خوراک کتنی ضروری. اور آج کل جس طریقے سے یعنی ہماری جو جنریشن ہے وہ پڑی ہے کہ بھائی صاحب
Fast food. जंक फूड, फास्ट फूड। तो मैं चाहता हूँ कि इस पे एक अच्छा सा पैगाम भी दें ताकि हम प्रोग्राम को भी वाइंड अप करें। प्रोड्यूसर साहब कहते हैं टाइम खत्म है, सो क्या पैगाम इस पे आप देखिए देंगे? फिजिकल हेल्थ अपनी जगह अच्छी है, फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है, लेकिन न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा रोल है जिसमें आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कहीं ना कहीं कि 80-20 इज़ द रूल, कि अगर 20% आप एक्सरसाइज करो लेकिन 80% इज़ योर डाइट। यस, आपने 80% अपनी न्यूट्रिशन अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। फास्ट फूड और जंक फूड से तो अवॉइड करें, सोडा ड्रिंक्स नहीं लेनी, मतलब आपने हेल्दी चीज़ों पे जाना है, हेल्दी फैट्स पे जाना है, हेल्दी कार्ब्स पे जाना है और हेल्दी प्रोटीन की तरफ जाना है। अच्छा, ठीक है, उसमें आपकी जो डाइट वो तो खैर एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा चैप्टर है, लेकिन इसमें मैं यही कहूँगी कि आप कोशिश करें ईट आउट ना करें। घर से जितना आप होम फूड लेंगे आपको पता होगा कि ये किस ऑयल में बना हुआ है, क्या मैं कैलोरीज ले रहा बहुत हूँ। अच्छी बात, बहुत अच्छा पैगाम आपने दिया नज़ा, बहुत शुक्रिया आपका। आपकी बातें बड़ी मज़ेदार थी और बहुत सारे लोगों को इससे सीखने का मौका मिलेगा। सो हम आपसे भी इजाज़त लेते हैं, नाज़रीन से भी इजाज़त लेते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया।